बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। आप देख रहे हैं सच सवेरा, मुझे कहते हैं महविश चौधरी। उम्मीद करते हैं आप सब लोग खैरियत से होंगे, एक अच्छी खूबसूरत सुबह का आगाज़ कर चुके होंगे। हम हमेशा कहते हैं कि दिन का आगाज़ हमें अल्लाह पाक के बाबरकत नाम से करना चाहिए। जब आप उस पाक ज़ात का नाम लेके उसका शुक्र अदा करने से दिन का आगाज़ करते हैं, तिलावत कुरान पाक से, नमाज से आप दिन का आगाज़ करते हैं, तो यकीन जानिए पूरे दिन की आपकी जो रूटीन है वो बड़ी खूबसूरत जाती है। आप पॉजिटिव रहते हैं, आप खुशी महसूस करते हैं। और मैं हमेशा ये भी बात करती हूँ कि आप जब ऑफ़िस के लिए निकलें तो अपनी फैमिली को थोड़ा सा वक्त देकर ज़रूर निकला करें, क्योंकि पूरा दिन वो भी फ्रेश रहेंगे और सारा दिन आपका जो दिल है वो भी काम में लगा रहेगा। और हम कहते हैं ज़िंदगी बड़ी तल्ख होती जा रही है, इसमें वक्त में बरकत नहीं है, जो कमाते हैं उसमें बरकत नहीं है, तो वो कैसे होगी? हमारे मामलाते ज़िंदगी कुछ डिफरेंट हो चुकी है, हमारे दिन का आगाज़ बड़ा मुख्तलिफ होता जा रहा है। सुबह उठते ही अभी पूरी आंख नहीं खुलती और हम मोबाइल फ़ोन ढूंढने लग जाते हैं। तो जनाब, इस रूटीन को बदलना होगा। जब आपकी रूटीन चेंज हो जाएगी तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी जो है वो खूबसूरत होती चली जाएगी। इसी प्यारी बात को लेके आगे बढ़ते हैं। आज की जो दिलचस्प न्यूज़ मेरे सामने है, लिटरली जब ये मैंने भी पढ़ी तो मैं बड़ी हैरान हुई और आप लोगों के साथ ये शेयर करना हमने मुनासिब समझा। सबसे पहले जो नाज़रीन न्यूज़ है, वेरी इंटरेस्टिंग। आप सब जो है वो सेल्फ मेड अरबपति तो बनना चाहते होंगे, आपका ये सपना भी होगा, लेकिन आपको कहीं ना कहीं बड़ी जो है ना वो मेहनत करनी पड़ रही है। लेकिन बहुत रेयर होता है कि आपकी लक आपका साथ दे जाए। तो आज की जो पहली न्यूज़ है वो कुछ ऐसी है कि 22 साल की उम्र में दुनिया के कम तरीन सेल्फ मेड अरबपति बने हैं जी 3 नौजवान। है ना हैरान कुन बात। अब वो 3 नौजवान वो कैसे बने हैं? एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि टेक्नोलॉजी से मुतालिक उन्होंने एक कंपनी शुरू की थी। उसमें ये 3 लोग पार्टनर्स है, जिनकी महज जो उम्र की मैं बात करूं, जैसे मैंने पहले बताया कि 22 साल से भी कम उम्र थी इनकी, और दुनिया के ये कम तरीन सेल्फ मेड अरबपति बन गए हैं। और उन्होंने जो मेटा के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क हैं उनको भी पीछे छोड़ दिया। अब आप सोच रहे होंगे कि उनको कैसे पीछे छोड़ सकते हैं? जनाब, उनको इसलिए पीछे छोड़ दिया गया क्योंकि वो 2008 में 23 साल की उनकी उम्र थी जब वो फोर्ब्स बिलियनियर जो लिस्ट है उसका वो हिस्सा बने थे। लेकिन इन बच्चों की, नौजवानों की जो उम्र है वो है 22 साल ही। तो डेफिनेटली आप समझ गए होंगे कि उन्होंने पीछे छोड़ दिया है। तो इनकी जो कंपनी है उन्होंने, मैं आपको शॉर्टली बता देती हूँ कि हाल ही में $35 करोड़ की जो है वो इनकम जनरेट की है। तो इस वजह से इनकी जो कुल मालियत है वो 10 अरब तक पहुंच चुकी है। तो ये वाकई इंटरेस्टिंग स्टोरी थी। और ये 3 पार्टनर हैं जो कि कम उम्र में ये सेल्फ मेड अरबपति बने हैं। अब मैं जरा आती हूँ दूसरी स्टोरी की तरफ। दूसरी भी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है नाज़रीन। आप लोगों को जानवर पालने का तो बड़ा शौक होगा। कुछ लोग डॉग्स रखने के शौकीन होते हैं, कुछ लोग कैट्स रखने के बड़े शौकीन होते हैं, और उनके साथ ना बड़ी उनकी गहरी वाबस्तगी हो जाती है। तो आज जो दूसरी न्यूज़ है वो है बिल्लियों के हवाले से। तुर्किया में एक शख्स ने अपनी जो बीवी है उसके ऊपर बिल्लियों की परवरिश के लिए 10,000 लेरा जो है उसका, यानी कि अगर मैं पाकिस्तानी रुपीस की बात करूँ तो 67,000 वो पाकिस्तानी रुपीस से ज़ायद वो बनते हैं, और ये अदा करने की उसने जो है वो रजामंदी भी जाहिर की है। अब ये इस्तांबुल का ये वाक़या है और वहाँ पे प्रॉपरली ये इस हवाले से जो है वो एक पार्टीशन दायर की गई और दोनों की रजामंदी से भी ये तमाम तर चीज़ें, और कहा गया कि जब तक ये बिल्लियों की परवरिश होती रहेगी, जब तक इनकी उम्र होगी, तब तक ये मुआवजा पे करना होगा। और जब उनकी यानी अगर डेथ हो जाती है तो ये मुआवजा वो फिर बंद हो जाएगा, रुक जाएगा, अदा नहीं किया जाएगा। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग था कि इंसानों के साथ साथ बिल्लियों के साथ भी इतनी वाबस्तगी है। ब्रेक के जाने पड़े नाज़रीन। ब्रेक के बाद हमारे आज के जो मौज़ूआत हैं वेरी इंटरेस्टिंग, इन डिटेल डिस्कस करते हैं, साथ रहेगा बट आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा पहला टॉपिक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। हम बात करने जा रहे हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से। ये मौसमाती तब्दीलियाँ अपने साथ बहुत सारी चेंजिंग्स लेकर आता है, लेकिन इस पे सिर्फ बात ही नहीं करनी होती बल्कि इसको समझना होता है और इसके हल की तरफ जाना होता है, जो कि हम आपने भी देखा होगा कि बहुत अरसे से क्लाइमेट चेंज पे बातें ही हो रही हैं, लेकिन प्रैक्टिकल जब हम देखते हैं तो हमें ऐसे कुछ रिजल्ट देखने को नहीं मिलता। और सैलाब की जब हम बात करते हैं, आपने पिछले अरसे में जो डिज़ास्टर देखा है कि हम बात करते हैं कि अच्छा फ्लड है, ठीक है, आएगा और चला जाएगा, लेकिन नाज़रीन जो सैलाब है ये आप इसको सिर्फ पानी का बहाव नहीं कह सकते हैं। ये हम इसको, बहुत सारे लोगों ने इसको आजमाइश भी कहा कि ये कुदरत की तरफ से आजमाइश है, लेकिन कहीं ना कहीं ये हमारी लापरवाही भी थी, जिसने आपने देखा होगा कि लम्हों में किस तरह से गांव के गांव जो हैं, बस्तियों की बस्तियां इसने उजाड़ के रख दी थी। और हर साल
اس طرح کے کلائمیٹ چینج کا یا اس طرح کے ڈیزاسٹر کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے. اور پاکستان تو آئے دن اس کے جو مختلف علاقے ہیں وہ کسی نہ کسی ڈیزاسٹر کی زد میں ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, کبھی فلڈ کی شکل میں, کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ ارتھ کوئک جو ہے وہ ہو جاتا ہے. لیکن ایسے ہمیں جب ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی اس پہ کوئی حکمت عملی ہمیں سننے کو نہیں ملتی ہے. اور ناظرین, ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ جہاں زمینیں اتنی خوبصورت زرخیز ہوتی دکھائی دے رہی ہوتی ہے, وہیں پہ دوسری جانب جب ہم دیکھتے ہیں ان ڈیزاسٹر کی وجہ سے جو انسانی زندگیاں ہیں کس طرح سے ان پہ قیامت جو ہے وہ ٹوٹتی ہے. اور یہ پچھلے دنوں آپ نے بخوبی دیکھا کہ سیلاب میں نہ صرف گھروں کو بہایا بلکہ ہم نے دیکھا جو کسان تھے, جو ان کی امیدیں تھیں, جو ان کے خواب تھے, جو روزگار تھا ایک ان کا لگا ہوا, وہ بھی یہ سیلاب اپنے ساتھ بہا کے لے گیا. کیونکہ یہ ویدر, یہ ایک ٹائم ایسا چل رہا تھا کہ کسانوں کی جو ایک زرخیز زمین یعنی کہ جہاں پہ انہوں نے اپنی ایک فصل اگا رکھی تھی وہ ایک پیک پہ تھی, تو وہ چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملی. تو آج ہم اس قدرتی آفات پہ بات کریں گے, کلائمیٹ چینج پہ بات کریں گے, یہ موسمیاتی جو تبدیلیاں ہیں, پھر ساتھ میں یہ جو سمندری آب و ہوا ہے اس کے کیا اثرات مرتب ہو رہے ہیں رائٹ ناؤ. اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. ڈاکٹر حسن عباس صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. جی وعلیکم السلام. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ڈاکٹر صاحب سب سے پہلے تو مجھے بتائیے گا کہ یہ ہم دو ٹرم سنتے ہیں, لا نینیا اور ایل نینیو, یہ ایکچولی میں پہلے تو ہمیں یہ بتا دیں کہ یہ کیا ہے اور پھر بتائیے گا کہ اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں. دیکھیں, جب آپ دنیا میں کلائمیٹ کی بات کرتے ہیں نا, ایک سب سے بڑی آپ کی واٹر باڈی ہے پلانٹ کے اوپر جو کہ وچ از ایکچولی ہاف آف دا پلانٹ, وہ آپ کا پیسیفک اوشن ہے. تقریباً آدھی دنیا جو وہ پیسیفک اوشن ہے. تو پیسیفک اوشن اور یہ سارا پانی ہے. اور جب ہم بات کرتے ہیں فلڈز کی, تو فلڈز بھی پانی ہے. تو جو پیسیفک اوشن میں کلائمیٹیکلی جو کچھ بھی ہو رہا ہے اس کا پوری دنیا پہ اثر پڑتا ہے. اب پیسیفک اوشن میں ایک بہت امپورٹنٹ فینومینا ہے جس کو ایل نینیو سدرن آسیلیشن کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ فینومینا بیسیکلی کیا ہے کہ جو خط استوا ہے نا, ایکویٹر, ظاہر اس کے اوپر سب سے زیادہ جو ہے وہ سورج کی حدت ہوتی ہے, سب سے زیادہ گرمی وہاں پہ پڑتی ہے. ٹھیک ہے. تو نیچے سمندر ہے, تو سمندر میں سے اتنی زیادہ جو ہے وہ بخارات اس جگہ سے نکلتے ہیں. تو اب اتنا بڑا سمندر جب اس کے اوپر بہت زیادہ گرمی پڑتی ہے تو اس میں سے جو بخارات نکلتے ہیں تو وہ ہوا میں شامل ہوتے ہیں. ہوا سورج سے گرم ہوتی ہے اور گرم ہوا آپ کو پتہ ہے اوپر اٹھتی ہے. جب وہ اوپر اٹھتی ہے تو اپنے ساتھ وہ اس موئسچر کو جو پیسیفک اوشن میں سے جنریٹ ہوتا ہے اس کو بھی ساتھ ہی اٹھاتی ہے. جب وہ ہوا اس طرح سے کر کے اوپر اٹھتی ہے تو جو سائیڈ والی ہوا ہوتی ہے وہ اس کی جگہ لینے کے لیے نیچے آتی ہے. اور اس طرح سے ایکویٹر کے یعنی جو خط استوا ہے اس کے دونوں طرف سے اس طرح سے کر کے نا آپ کی ہوا ایسے کر کے آتی ہے اور اوپر اٹھتی ہے, اور اوپر اٹھتی ہوئی ہوا کے بیچ میں موئسچر ہوتا ہے جس کو ہم بیسیکلی بادل کہتے ہیں. ٹھیک ہے. وہ پھر اس طرح سے اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد پھر وہ ہوا جو ہے وہ ساؤتھ اور نارتھ کی طرف جاتی ہے. تو جو ساؤتھ اور نارتھ کی طرف ہوا جاتی ہے وہ پھر اوپر جا کے وہ ٹھنڈی ہوتی ہے اور آگے جا کے یہ جو موئسچر ہے یہ بادل بن کے برستا ہے. اور پھر یہ ہوا ٹھنڈی ہو کے نیچے آتی ہے اور اس طرح سے کر کے نا یہ موومنٹ جو ہے ہوا کی آپ کی ایکویٹر کے ساتھ اس طرح سے چل رہی ہے. اس کو ہیڈلی سیلز کہتے ہیں. اچھا, پھر اس کے بیچ میں ایک اور فینومینا ہے جس کو کورولس ایفیکٹ کہتے ہیں, کیونکہ آپ کی زمین گھوم رہی ہے. اب زمین جب گھومتی ہے اور اس کے اوپر یہ ہوا اوپر چل رہی ہے تو زمین ایسے گھوم جاتی ہے اور ہوا جو ہے وہ تھوڑی سی پیچھے رہ جاتی ہے. تو زمین پہ کھڑے ہوئے لوگوں کو ایسا لگتا ہے کہ ہوا چل رہی ہے اور اس کی جو شدت ہے ہوا کے چلنے کی وہ ایکویٹر کے اوپر زیادہ ہے, اور جب آپ ایکویٹر سے دور جاتے ہیں تو وہ مائلڈ ہو جاتی ہے. اب یہ جنرل ایک سسٹم ہے, لیکن اس میں جس وقت آپ کے باقی بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ دنیا میں چل رہی ہیں. آپ کا ایک پولر وورٹیکس چل رہا ہے جو کہ نارتھ پول کے اوپر ہے, ایک ساؤتھ پول کے اوپر ہے. تو اس میں پھر نیچے اوشن کرنٹس چل رہی ہیں, سمندر بھی موو کر رہا ہے. جس وقت یہ ہوائیں جو ہے نا یہ جو ایکویٹر کے اوپر چلتی ہیں ان کو کہتے ہیں ٹریڈ ونڈز. ٹریڈ ونڈز اس لیے کہتے ہیں کیونکہ پرانے زمانے میں ان ونڈز کے ساتھ جو ہے وہ اپنے سیلز کو الائن کر کے تو وہ ٹریڈ کیا کرتے تھے لوگ. اچھا, یہ ٹریڈ ونڈ جو ہے اب اگین گرمی سردی کی وجہ سے ان کی بھی جو ہے نا شدت میں کمی بھی آتی ہے اور زیادتی بھی ہوتی ہے. جس وقت ٹریڈ ونڈ زیادہ تیز ہو جاتی ہیں, اب یہ بہت امپورٹنٹ سمجھنے والی بات ہے کہ یہ آپ کا بہت بڑا پیسیفک اوشن ہے, اس میں ٹریڈ ونڈز ہیں وہ اس طرح سے چل رہی ہیں. ٹھیک ہے. یعنی کہ وہ
ایسٹ ٹو ویسٹ کی طرف آ رہی ہیں. صحیح. وہ ٹریڈ ونڈ جب چلتی ہیں تو اگر وہ زیادہ تیز ہو جائیں اور اب یہ پیسفک اوشن ہے, اس کے بیچ میں سے پانی کے بخارات نکل رہے ہیں اور وہ اوپر جا کے اپنے ہیڈ لیس سیلز میں وہ سٹارم سسٹمز بنا رہے ہیں. جب ٹریڈ ونڈز تیز ہوتی ہیں تو ادھر سے جو پیسفک اوشن کا سرفیس واٹر ہے نا وہ اس کو پش کرتی ہیں ٹورڈز ویسٹ. اوکے. جب پانی ادھر سے پش ہوتا ہے ویسٹ کی طرف تو نیچے والا پانی اوپر آتا ہے, نیچے والا پانی ٹھنڈا ہوتا ہے سمندر کا. اس کے ساتھ جو ہے اچھا پھر سمندر کے نیچے جو ہے جب وہ پانی نیچے سے آتا ہے تو وہ ایک سمندر کے بیچ میں اس طرح سے جو ہے نا وہ سائیکل بنتا ہے پانی کا, روٹیٹ ہوتا ہے, جو روٹیٹ ہوتا ہے. اس میں جو ہے وہ بہت زیادہ فرینزی ہوتی ہے, اسپیشلی جب ٹریڈ ونڈز زیادہ تیز ہو جاتی ہیں تو وہ ایک فرینزی بنتی ہے کہ جو آپ کی ایج ہے نا پیسفک اوشن کی آن دی ایسٹرن سائڈ وچ از بیسیکلی ساؤتھ امریکن جو سائڈ ہے, ادھر سے یہ جو ہے نا یہ پانی اوپر آتا ہے اور اس کے بیچ میں بہت زیادہ نیوٹرینٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. وہاں پہ آ کے جو ہے نا ایک فرینزی شروع ہوتی ہے مرین لائف کی, جس میں ویل مچھلیوں سے لے کے تو پلانکٹنز تک سب بہت زیادہ تھرائیو کرتے ہیں. تو یہ پلانٹ کے لیے بڑا اچھا سسٹم بنتا ہے جب ٹریڈ ونڈز تیز ہو جاتی ہیں. اور جو گرم پانی ہے وہ کیونکہ ویسٹ کی طرف شفٹ ہوتا ہے تو یہاں سے جو بادل ہیں جو بنتے ہیں وہ ہمارے مونسون کا حصہ بنتے ہیں. اور جب اچھا اس میں یہ ایکسٹریم ہے کہ جب ٹریڈ ونڈز میکسیمم ہوتی ہیں اور میکسیمم گرم پانی جو ہے وہ ویسٹ کی طرف پش ہوتا ہے تو یہ جو سدرن آسیلیشن کا فینومینا ہے اس میں اس ایکسٹریم کو کہتے ہیں لانینیا. اور جب ٹریڈ ونڈز بالکل سلو ہو جاتی ہیں اور پیسفک اوشن کا پانی جو ہے وہ گرم پانی جو ہے وہ ایسٹرن سائڈ کے اوپر رہ جاتا ہے تو وہ دوسرا ایکسٹریم ہے, اس کو کہتے ہیں ایل نینیو. اوکے. سو ابھی تک یہ جو ڈیفینیشن آپ نے بتائی وہ لا نینیا اور ایل نینیو. اچھا مجھے ایک اور چیز مجھے بتائیے گا, ہم یہ پچھلے دنوں میں بھی ہم نے یہ بڑی چیزیں فیس کی کہ معمول سے زیادہ ہم نے بارشیں دیکھی یا پھر ایک دم خشک سالی جو ہے وہ ہمیں دیکھنے کو ملتی ہے, یا تو بارشیں بہت زیادہ ہونا شروع ہو جاتی ہیں یا بالکل ہی نہیں ہوتی ہیں. اس کی کیا وجہ ہے؟ دیکھیے یہ اس کی جو ہے نا وہ کوئی ایک وجہ نہیں ہے, آپ یہ وجوہات ہیں, یہ وجوہات ہیں. دیکھیے کلائمیٹ ماڈلز اور کلائمیٹ سسٹم کو سمجھنا جو ہے نا اس کے تو لیے مطلب ہے کہ اب میں ایک پروگرام میں کتنی سی بات کر سکتا ہوں. لوگ اس میں ماسٹرز پی ایچ ڈیز کر رہے ہیں آج کل. اب اس میں دیکھیے ایک تو یہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ پیسفک اوشن کا اور یہ ایکویٹر کا فینومینا ہے جس کے اوپر یہ سسٹم چل رہا ہے. ایک ہمارے اوپر پولر وورٹیکس بھی چل رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا پولر وورٹیکس جو ہے نا وہ بالکل ٹھنڈی ہوائیں ہیں جو بالکل زمین کے نارتھ پول کے ارد گھوم رہی ہیں. ٹھیک ہے. اب ادھر سے کیا ہوتا ہے کہ جس وقت یہ نیچے والے کوئی ایئر سرکولیشن یا سمندر کی سرکولیشن نارتھ کی طرف تھوڑی گرمائش کو لے کے جاتی ہے تو وہ جو پولر وورٹیکس ایسے گول ہوتا ہے نا اس کے بیچ میں وہ ڈینٹ ڈال دیتا ہے, وہ ویوی ہو جاتا ہے. جب ویوی ہوتا ہے تو اس کی ٹھنڈی ہوائیں بھی نیچے آتی ہیں اور کچھ گرم ہوائیں اس پولر وورٹیکس کے بیچ میں, یعنی کچھ بہت ٹھنڈے علاقوں کے بیچ میں گرم ہوا چلی جاتی ہے اور کچھ بہت نارمل علاقوں کے بیچ میں بہت ٹھنڈی ہوا آ جاتی ہے. یہ کچھ سال پہلے روم میں برف پڑی تھی. لوگ کہہ رہے تھے یار, لوگوں نے کہا کہ کلائمیٹ سائنس نے کہا بھائی یہ کلائمیٹ چینج کی وجہ سے ہوا ہے. انہوں نے کہا یار کلائمیٹ چینج میں تو ہم نے سنا گرمی ہو رہی ہے, روم میں تو آج تک برف نہیں پڑی, روم میں کیسے برف پڑ گئی؟ اب وہ سمجھنے والی بات ہے نا کہ وہ اوپر گرم ہوائیں گئی ہیں تو وہ پولر وورٹیکس کی جو اس طرح سے ہوا چل رہی تھی وہ نیچے آ گئی اور اس نے جو ہے روم میں برف باری کر دی. اور اسی قسم کا فینومینا تھا جو 2010 میں ہوا تھا کہ اوپر پولر وورٹیکس ڈسٹرب ہوا تھا, یہ ہوا تھا, وہ ہوا تھا اور بے شمار پانی جو ہے وہ ہمارے اوپر ڈمپ ہو گیا تھا. تو یہ بڑے کمپلیکیٹڈ سسٹمز ہیں اور بڑے دلچسپ سسٹمز ہیں. اگر ہم ان کو سمجھیں ہماری یونیورسٹیوں میں مطلب ہے کہ کافی مطلب ہے کہ میں یہ نہیں کہتا کہ نہیں ہو رہا, بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے اس وقت اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ انٹرسٹ لے رہے ہیں. آپ کے جو ہے وہ اس کے انوائرمنٹل سسٹمز کے جو پروگرامز یونیورسٹیز میں آفر ہو رہے ہیں آج کل, اس میں بہت لوگ جا رہے ہیں. اور انفارچونیٹلی وہ پھر میں نے دیکھا ہے کہ زیادہ تر جو انوائرمنٹل سائنسز کے ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جس وقت وہ گریجویٹ کرتے ہیں تو ان کو باہر زیادہ اپرچونیٹیز مل رہی ہوتی ہیں, پاکستان میں کام مل رہی ہوتی ہیں. تو ہمیں اب اپنی پالیسی میکنگ میں اپنے جو ہیں جو ڈپارٹمنٹس وغیرہ ہیں جو اس چیز کو دیکھتے ہیں اس میں بھی ان چیزوں کو زیادہ سے زیادہ انکارپوریٹ کرنا چاہیے. ہمیں اپنے انوائرمنٹل کے جو نئے گریجویٹس بنتے ہیں جو کہ لیٹسٹ نالج سے اکوپ ہوتے ہیں, ہمیں ان کے لیے زیادہ اپرچونیٹیز ابھی کریٹ کرنی ہوگی. اچھا ڈاکٹر صاحب, ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان میں بار بار ہم نے فلڈ کو فیس کیا. یہ کوئی لاسٹ ہوا, یہ کوئی فرسٹ ٹائم نہیں ہوا, اس سے پہلے بھی آپ کے سامنے چیزیں ہیں کہ بار بار ایسے ڈیزاسٹر, ایسے فلڈ کا ہمیں جو ہے وہ سامنا کرنا پڑ رہا ہے. تو ہم کہہ سکتے ہیں ایک تو ہم نے ایک کلائمیٹ چینج کی بات کی کہ ہاں کلائمیٹ کا اس میں ہاتھ ہے, لیکن ساتھ ہی ساتھ کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہماری ناقص منصوبہ بندی بھی ہے کہ ہم کوئی لانگ ٹرم پلاننگ نہیں کر رہے؟
دیکھیے میں اس طرح سے تو نہیں کہوں گا کہ ناقص منصوبہ بندی وغیرہ، یہ تو بڑے ایکسٹریم سے ورڈز ہیں. میرے خیال میں ہمیں اپنی جو ہے نا تھوڑی سی جو ڈیولپمنٹل فلسفی ہے اس میں تھوڑا سا ہمیں چینج لانا ہوگا، کیونکہ ہم نے یہ ڈیولپمنٹل فلسفی جو ہے نا یہ انہیریٹ کی ہے 20ویں صدی کے جو ڈیولپمنٹ ماڈلز تھے ان سے. ٹھیک ہے، اور 20ویں صدی کے ڈیولپمنٹ ماڈلز کو بھی میں بلیم نہیں کروں گا، کیونکہ 20ویں صدی میں نالج بیس چھوٹی تھی. لیکن نا جس وقت ٹیلی ویژن بنا آج سے 70-80 سال پہلے بلیک اینڈ وائٹ تھا. کیا بنانے والے بیوقوف تھے کہ انہوں نے بلیک اینڈ وائٹ بنایا اور ہم میں زیادہ عقل آ گیا کہ ہم کلر ٹی وی بناتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے. ان کے پاس چھوٹی نالج بیس تھی، انہوں نے چھوٹی نالج بیس میں کام کیا تو بلیک اینڈ وائٹ ٹی وی بنا. جب نالج بیس بڑھ گئی تو ٹی وی رنگین بننا شروع ہو گیا. جی اچھا ڈاکٹر صاحب ہمیں بریک لینی ہے، بریک کے بعد اس پہ ان ڈیٹیل ہم آپ سے جانتے ہیں. ناظرین ڈیفینیٹلی کلائمیٹ چینج کو سمجھنا یا گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں ان کو سمجھنا یہ بہت زیادہ ضروری ہے، تو ان ڈیٹیل اس پہ مزید بات کرتے ہیں، بٹ آفٹر دا بریک اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا پہلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے ہیں موسمیاتی تبدیلیاں. ڈاکٹر حسن صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کر رہے تھے کہ کیا موجودہ پالیسیز جو ہیں وہ کلائمیٹ کرائسس کو روکنے کے لیے کافی ہیں یا بات مکمل کر لیں؟ جی دیکھیے بات بڑی انٹرسٹنگ ہے. پالیسیز کہاں پہ آتی ہیں، لیجسلیشن کہاں پہ آتا ہے. ٹھیک ہے، دنیا کس طرح سے چل رہی ہے نا، تھوڑا سا اس کو اگر آپ دیکھیں، دنیا کو چلانے والی چیز جو ہے وہ سائنس ہے، سائنٹیفک نالج ہے. اور سائنٹیفک نالج جو ہے وہ ٹیکنالوجی کو پل کر رہا ہے. ٹھیک ہے، یعنی سائنس آگے ہے، جو اس وقت لیبز میں سائنس ہے وہ ٹیکنالوجی سے 20 سال آگے ہے. ٹھیک ہے، اور جو ٹیکنالوجی ہے وہ اکانومی کو چلا رہی ہے. اور اکانومی جو ہے وہ لیجسلیشن کو چلا رہی ہے. اب یہ ایک طرح کی ٹرین بنی ہے جس میں سب سے آگے سائنس ہے، پھر ٹیکنالوجی ہے، پھر اکانومی ہے، پھر آپ کا لیجسلیشن ہے. تو جس وقت سائنس آگے نکل جاتی ہے تو لیجسلیشن پیچھے رہ جاتا ہے. اور یہ چیز جو ہے یہ ہم نے دیکھا تھا. ابھی ہمارا جو اس وقت لیجسلیٹو ماڈل ہے وہ نہ صرف یہ کہ 20th سینچری کا ہے، بلکہ اس کے بہت سے کمپوننٹس جو ہیں وہ 19ویں صدی کے ہیں. جو کولونیل ایرا کا قوانین ہے وہ ابھی بھی لاگو ہیں یہاں پہ. تو ہمارا لیجسلیشن مطلب ہے کہ بہت زیادہ ڈریگ میں ہے، بہت پیچھے رہ گیا ہے. اور بہت سی جگہوں پہ ہمارا لیجسلیشن نہ صرف کرنٹ اکنامک ماڈلز کے ساتھ اور ٹیکنالوجیکل ماڈلز کے ساتھ اس کی کمپیٹیبلٹی کم ہو رہی ہے، بلکہ ود ایڈوانسنگ سائنس اس کی کمپیٹیبلٹی سائنس کے ساتھ بھی کم ہو رہی ہے. تو اب جو ہمارے جو فیوچر لیجسلیٹر ہیں یا ایون کرنٹ لیجسلیٹرز ہیں ان کو اس چیز کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کس طریقے سے سائنس کو آپ نے فور فرنٹ پہ رکھنا ہے ہر کام سے پہلے. یعنی سائنس آج آپ کو بتا رہی ہے کہ کل کی گاڑی جو ہے وہ گیسولین انجن پہ نہیں چلے گی. سائنس تو بتا رہی ہے. بالکل. اب پالیسی تو بعد میں آتی ہے. وہ جس طرح موبائل فون کا تھا نا کہ موبائل فون آ کے لوگوں کی جیبوں میں تھا، لوگ استعمال کر رہے تھے اور اس کے اوپر کوئی لیجسلیشن نہیں تھی. اس کے بعد انہوں نے کہا ہو یار یہ فنگر پرنٹنگ ہونی چاہیے، یہ کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے. تو بہت بعد میں آ کے یہ چیز ہوئی اور پھر وہ اس نے اپنے آپ کو لیجسلیشن نے اپنے آپ کو کمپیٹیبل کیا ٹیکنالوجی کے ساتھ، اور سائنس اس سے بھی آگے جا چکی ہے. تو اسی طرح سے جو کلائمیٹ چینج کی سائنس ہے، سائنس تو ہمیں سب کچھ بتا رہی ہے، لیکن پرابلم یہ ہے کہ لیجسلیشن بہت پیچھے رہ گیا. ہم نے اس چیز کو سائنس کے ساتھ ہم آہنگ کرنا ہے. اگر ہم یہ کر لیتے ہیں تو پھر یقین کریں یہ کلائمیٹ چینج از اے بلیسنگ فار اس. اوکے، بطور عام شہری آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے اور کون سی احتیاطی تدابیر آپ یا ایڈوائس سجیسٹ کرنا چاہیں گے؟ بیکاز ہم سب اس کلائمیٹ چینج کی زد میں ہے تو اپنی اپنے حصے کی ذمہ داری تو ہمیں ادا کرنی ہوگی. تو کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں اپنی اپنے حصے کی جو سب سے بڑی ذمہ داری ہے نا، اگر تو آپ ینگسٹر ہیں تو ایجوکیٹ یور سیلف جی ود دی بیسٹ آف دی ایڈوانسنگ نالجز. اگر آپ پیرنٹس ہیں تو آپ اپنے بچوں کو بیسٹ ایجوکیشن دیں سو دیٹ دے انڈرسٹینڈ ہاؤ دا ورلڈ ورکس اینڈ ہاؤ دے ہیو ٹو بیکم. وہ خود کیسے ذمہ دار شہری بن کے کریں. جو ذمہ داری پھر آگے سے آتی ہے انڈیویجولس کی، جب وہ اس کو سمجھ لیں گے، جب ان کو بیسک نٹس اینڈ بولٹس پتہ ہوں گے کہ ہاؤ انوائرمنٹل سسٹمز کیسے وہ کام کرتے ہیں، کس طرح سے باقی چیزیں چلتی ہیں، تو وہ خود بخود ان کے لائف سٹائل کے بیچ میں وہ ایک چیز آنی شروع ہو جائے گی. بالکل. اور جو آپ کے ڈیسیژن میکرز ہیں، پالیسی میکرز ہیں، ایجوکیٹرز ہیں، ان کو بھی
لیٹسٹ نالج جو اس وقت دنیا میں پروڈیوس ہو رہا ہے اس کے ساتھ اپنے آپ کو کمپیٹیبل کرنا ہوگا. نالج بیس میں آپ کے پاس سارے سولوشنز ہیں. ایگزیکٹلی. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر حسن نواز صاحب آپ کے وقت. یا ناظرین ڈیفینیٹلی موسمیاتی تبدیلیوں کی ہم بات کرتے ہیں تو یہ مستقبل کا ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ صرف خطرہ نہیں بلکہ یہ ایک ایسی حقیقت ہے جس کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا ہوگا, اور اگر آج بھی ہم نے اس پہ عمل نہ کیا, سلوشن کی طرف ہم نہ گئے, تو آنے والی جو نسلیں ہیں وہ پاکستان کی یا یہ جو ہماری زمینی خوبصورتی ہے یہ صرف کتابوں میں پڑھیں گے اور دیکھیں گے, اس کو ایکچوئل میں اصل میں اس کو وہ نہیں دیکھ سکیں گے. تو یقیناً وقت ہے کہ ہم اپنی اس زمین کو, اپنے یہ جو اتنی خوبصورت اللہ نے ہمیں موسم دیے ہوئے ہیں, اپنی جو زندگی ہے اس کا تحفظ جو ہے وہ یقینی بنائیں اور اپنی ذمہ داری کو سمجھیں. بریک کی جانب بڑھیں. بریک کے بعد اگلا ٹاپک بھی بہت اہم ہے, ان ڈیٹیل اس پہ بات کرتے ہیں, بٹ آفٹر دا بریک ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک ہمارا بہت ہی اہم ہے. ہم بات کرنے جا رہے ہیں میڈیا ایجوکیشن کے حوالے سے. بہت سارے لوگ جو ہیں وہ میڈیا میں انٹر ہونا چاہتے ہیں, اس کو سمجھنا چاہتے ہیں, لیکن جب تک آپ کے پاس پراپر اس کا نالج نہیں ہوگا آپ ڈیفینیٹلی اس کو آپ اڈاپٹ نہیں کر سکتے, آپ پراپر اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھ سکیں گے, کیونکہ میڈیا ناظرین صرف خبر نہیں ہوتی بلکہ یہ ایک سوچ کی سمت کو طے کرتا ہے. اگر آپ نے اس کو سمجھ لیا تو ڈیفینیٹلی آپ نے پھر واقعی میں ہی میڈیا اسٹڈی کو آپ نے پڑھا, اور یہ ایک باشعور معاشرہ بھی تبھی بنتا ہے جب آپ کو پتہ چلتا ہے کہ ہم نے صرف جو ہے وہ خبر نہیں دینی, ہم نے سوچ کو جو ہے وہ ڈیولپ کرنا ہے, اور لوگ جب سنتے ہیں آپ کی اس خبر کو تو وہ سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتے ہوں. آپ کی خبر دینے کا انداز, طریقہ ایسا ہونا چاہیے کہ سننے والے پہ اس کا اثر ہو. اسی لیے کہتے ہیں نا کہ جو میڈیا ایجوکیشن ہے یہ صرف ضرورت نہیں ہے بلکہ ایک ذمہ داری بن چکا ہے, اور جب تک آپ اپنی ذمہ داری کو نہیں سمجھیں گے تب تک آپ کی اس میڈیا ایجوکیشن اسٹڈی کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا. اور ایک باشعور معاشرہ ڈیفینیٹلی وہ تبھی ہوتا ہے جہاں لوگ خبر کو سمجھنے, اس پہ تجزیہ کرنے, سچ کو جھوٹ سے الگ کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اسی کو ہم میڈیا ایجوکیشن کہتے ہیں. اور ناظرین یہ شعور پیدا کرنا ڈیفینیٹلی اس وقت سوسائٹی کی بہت زیادہ ضرورت بن چکا ہے. تو آج ہم اسی پہ بات کریں گے کہ کس طرح سے ہم ایک ذمہ دار شہری بن سکتے ہیں, اور میڈیا ایجوکیشن ایک باخبر, باشعور, متوازن معاشرہ جو ہے وہ کس طرح سے تشکیل دیا جا سکتا ہے. اس پہ بات کریں گے. اس پہ ڈسکشن کے لیے مہمان ہمارے ساتھ ہے جی محمد فائق ہمارے ساتھ ہے. السلام علیکم فائق. وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ. بہت شکریہ. آئی ایم گڈ. تھینک یو سو مچ فار بینگ ہیئر. فائق بتائیے گا کہ اس وقت میڈیا ایجوکیشن یہ موجودہ دور کی بڑی ضرورت بن چکا ہے, اس کی اہمیت کو کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں ہر قسم کی جو ایجوکیشن ہے پریکٹیکل لائف میں بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. جس طرح ڈاکٹر ہے, ایم بی بی ایس ہے, انجینئرنگ ہے, انجینئرنگ کی ڈگری ہے, ہر طرح کی جو ڈگری ہے وہ آپ کی لائف میں ایک وائٹل رول پلے کرتی ہے. اسی طرح ہی میڈیا کی جو ڈگری ہے یہ بھی آپ کی لائف میں ایک وائٹل رول پلے کرتی ہے. اور آج کل آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں ڈیجیٹل میڈیا کا دور ہے, نیو ایج میڈیا ہر طرف دیکھنے کو مل رہا ہے, لیکن جو نیو ایج میڈیا کے اوپر ینگسٹرز کام کر رہے ہیں ان کا پڑھائی کی طرف رجحان نہیں ہے, ایجوکیشن نہیں لینا چاہ رہے, نیو ایج میڈیا کے اوپر پریکٹیکل ورک کرنا چاہ رہے ہیں ڈائریکٹ. بٹ جو وہ پریکٹیکل ورک کر رہے ہیں وہ اتھینٹک سورس سے نہیں کر رہے, جو بھی آ رہا ہے ادھر ادھر کی کلیکشن سے اس کو سپریڈ کرتے جا رہے ہیں اور مس لیڈنگ کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی. ٹھیک ہے, کئی لوگ اس میں ایسے بھی موجود ہیں جو بہت اچھا کام کر رہے ہیں بٹ ان کے پاس بھی ایجوکیشن نہیں ہے. ٹھیک ہے, اور ایجوکیشن جب تک نہیں ہے تو آپ معاشرے کو پھر اچھے طریقے سے شیپ نہیں کر سکتے. یعنی کہ پھر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں میڈیا ایجوکیشن کی یا میڈیا انڈسٹری کی ہم بات کرتے ہیں کہ یہ عوام کو شعور دیتا ہے, باشعور بناتا ہے, لیکن رائٹ نو جو تاثرات ہمیں دیکھنے کو مل رہے ہیں یہ ان کو باشعور نہیں بنا رہا, بالکل متاثر کر رہا ہے. متاثر کر رہا ہے. اور دیکھیں ایجوکیشن جو ہے جیسے میں نے کہا کہ ایجوکیشن ہر سٹیپ پہ آپ کے لیے بہت زیادہ امپورٹنس رکھتی ہے. ٹھیک ہے, اور اگر آپ نے میڈیا کی فیلڈ میں جانا ہے, اور جس طرح آج کل ہوا چلی ہوئی ہے نیو ایج میڈیا کی طرف ہر بندہ آ رہا ہے اور ہر ایک کا تقریباً اپنا اپنا ڈیجیٹل چینل ہے اور ڈیجیٹل کریئٹر بنا ہوا ہے, تو ایجوکیشن نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں ہے. ایجوکیشن لے کر اگر آپ نیو ایج میڈیا میں آتے ہیں, ڈیجیٹل میڈیا میں آتے ہیں, صرف دیکھیں ارننگ کرنا سب کچھ نہیں ہوتا. معاشرے کے اندر ایک نام, ایک عزت بنانا سب سے بڑی بات ہے. ایک مقام ہونا چاہیے کہ یار یہ انسان ہے, یہ ڈیجیٹل کریئٹر ہے, یہ ایک اتھینٹک انفارمیشن دے رہا ہے, سچ کو سچ کہنے اور جھوٹ کو جھوٹ کہنے کی ہمت رکھتے ہو آپ. ایگزیکٹلی یہی بات ہے. اور یہ چیز نہیں ہونی چاہیے کہ سچ کو جھوٹ کر کے بتا رہے, جھوٹ کو سچ کر کے بتا رہے, اور جو اپنی رائے
उसको सबके ऊपर मुसल्लत करते जा रहे Exactly. हैं। तो इस चीज़ को नहीं करना, एजुकेशन लें और एजुकेशन के तरीके से चलें। हर चीज़ के एक स्टेप्स होते हैं, स्टेप बाय स्टेप चलें, एजुकेशन हासिल करें, फिर आप चाहे ट्रेडिशनल मीडिया में आए या न्यू एज मीडिया में आए, Yeah. ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन एजुकेशन जो है ट्रेंडिंग में अगर चल रही है, मीडिया की तरफ से आ रही है, तो मीडिया एजुकेशन को ट्रेंड बनाए, देन आप मीडिया को सेलेक्ट करें। अच्छा, ये जो सोशल मीडिया की तरफ भी आपने जो है ना वो इशारा किया है, तो ये सोशल मीडिया ने जो है वो अवामी शऊर को बढ़ाया है, या हम कह सकते हैं कि इसने इंसान को उलझा के रख दिया है कि what is देखिए, right, इसके what is अंदर wrong? दोनों एस्पेक्ट्स हैं। जब कोई चीज़ आती है तो उसके नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी होते हैं, पॉजिटिव भी पॉजिटिव। अच्छा, होते फाइट हैं। ब्रेक लेनी है, ब्रेक के Fine. बाद, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट नाज़रीन क्वेश्चन है कि सोशल मीडिया की जो लाइफ है या दुनिया है, इसने हमें उलझा के रख दिया है, तो हमें पता नहीं चल रहा कि व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो इस राइट और रॉन्ग के चक्करों में हमें समझ नहीं लग रही कि हमने करना क्या है। तो इस पर हम इन डिटेल जानेंगे कि किस तरह से ये जो मीडिया एजुकेशन की हम बात कर रहे हैं, ये आप में आपको अवेयर करता है, आप जान सकते हैं, समझ सकते हैं, पहचान सकते हैं कि आया क्या सही है और क्या गलत है। इस पे मजीद आगे चल के बात करते हैं, बट ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का दूसरा टॉपिक जिस पे हम बात करें मीडिया एजुकेशन और एक भाषा और मुआशरे की जो बुनियाद है, वो डेफिनेटली तभी है जब आप मीडिया स्टडी आपने हासिल की होती है, जब आप मीडिया को समझते हैं, जब आप अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं, तभी ये मुआशरा जो है वो बाशऊर हो सकता है या ये कामयाब हो सकता है। इस पे बात करें, फ़ाइक हमारे साथ है। फ़ाइक, हम जो बात कर रहे थे, समझने की कोशिश कर रहे थे कि सोशल मीडिया का दौर है और इसने हमें उलझा के रख दिया कि सही क्या है, गलत क्या है, हमें बिल्कुल पता नहीं चल रहा। तो आया इस प्रॉब्लम से हम कैसे निकले, क्योंकि कंफ्यूज है मुआशरा भी और जो ओवरऑल हम मीडिया और सोशल मीडिया का रोल देखते हैं वो भी। ये आप देखें, बड़ा इजी सा प्रोसेस है, इसको समझने की ज़रूरत है सिर्फ। Okay. ठीक है, आप देखिए कि अथेंटिक इन्फॉर्मेशन की तरफ आप जाएं, अथेंटिक सोर्स को चूज़ करें, ओके, ना कि उन सोर्सेज को चूज़ करें जिन्होंने थंबनेल के ऊपर अट्रैक्शंस बनाई होती हैं, जो अल्लाह माफ़ करे डेथ की न्यूज़ भी दे देते हैं। ठीक है, उन अट्रैक्शंस की तरफ अट्रैक्ट मत हो, अथेंटिक सोर्स की तरफ जाएं। जिस तरह न्यूज़ चैनल है, हम सच टीवी की बात कर लें तो सच टीवी का भी डिजिटल नेटवर्क सिस्टम पूरा मौजूद है, वेबसाइट, यूट्यूब चैनल, फेसबुक पेज एक्सेट्रा। ठीक है, इस टाइप की चीज़ें मौजूद हैं। तो आप देखें, जो न्यूज़ अथेंटिक आ रही है, जो कि पैमरा से वेरीफाइड है, टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक है, वही डिजिटल मीडिया पर भी आ रही है। ठीक है, तो आप उन सोर्सेज का यूज़ करें जो कि सैटेलाइट ट्रेडिशनल मीडिया के बाद सोशल मीडिया पे अपनी वही चीज़ पोस्ट कर रहे हैं। Exactly. ना कि आप उन प्राइवेट चैनल्स, प्राइवेट डिजिटल क्रिएटर्स की तरफ जाएं जिनके पास इंफॉर्मेशन ही नहीं है और अपने से ही वो खबरों को जनरेट करके और माशरे के अंदर नेगेटिविटी फैला रहे हैं। एग्जैक्टली। तो फाइक, हम मेजॉरिटी का जो देखते हैं, खा वो हम मीडिया हाउसेस की बात करें, डिफरेंट चैनल्स की बात करें, या सोशल मीडिया की बात करें जिसमें उन्होंने अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट किए हुए हैं, मोस्ट ऑफ द टाइम हमें देखने को मिलता है कि उनकी प्रायोरिटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ रेटिंग है। ऐसा क्यों? एग्जैक्टली ऐसा ही है। आप देखें, रेटिंग और टीआरपीस के पीछे ही सब लोग भाग रहे होते हैं। ठीक है, और सोशल मीडिया के भी अगर यूज़ किया जाए ना, तो सोशल मीडिया भी सिर्फ रेटिंग के लिए ही झूठ बोल रहे होते हैं सारे उधर। सॉरी टू से। एग्जैक्टली, यू आर राइट, एक्चुअली ऐसा हो रहा है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो सोशल मीडिया का यूज़, इसीलिए सोशल मीडिया दिन ब दिन बदनाम थोड़ा सा होता जा रहा है, इस वजह से कि वहाँ पर लोग ट्रू स्टोरीज नहीं बता रहे। हाँ, जो भी एनिमेशन की एक दुनिया है, ठीक है, ऐसे ही। एनिमेट की हुई है हर चीज़, इमेजिनेशन में हर एक को रखा हुआ है, और जो देख रहा है वो भी बेचारा इमेजिनेशन में जाता जा रहा है। तो रेटिंग के लिए ही वहाँ पर हर चीज़ की जा सकती है, हर तरह का स्टंट किया जा सकता है, पब्लिसिटी स्टंट रेटिंग के लिए। एक रात में हम मशहूर हो जाएं, अगर कोई और मशहूर हुआ तो यार हम भी हो सकते हैं। इस दौड़ में सब लग जाते हैं, कोई इस चीज़ में नहीं जाता कि यार अगर आप ऑर्गेनिक कंटेंट बनाते हैं और वो ऑर्गेनिक ऑडियंस तक पहुँचता है तो आपको अर्निंग भी होगी और आप एक बाइज्जत तरीके से मशहूर होंगे, बाइज्जत तरीके से रेटिंग बढ़ जाएगी। अब जब आप मीडिया की बात करते हैं, जैसे मैंने इंट्रो में बात की कि ये एक सिर्फ खबर नहीं होती है, बल्कि ये आपकी एक जिम्मेदारी होती है कि आप जो बात कर रहे हैं, जो कंटेंट दे रहे हैं, जो न्यूज़ आप ब्रेक कर रहे हैं, वो एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी के साथ आप पब्लिक तक पहुंचा रहे हैं, क्योंकि आपको एक करोड़ों की तादाद में, अरबों की तादाद में लोग आपको वॉच कर रहे होते हैं। तो यहाँ पे इस जिम्मेदारी को हमने कहीं राइट लेफ्ट क्यों किया हुआ है कि हम बिना सोचे, बिना तस्दीक किए हम उस न्यूज़ को ब्रेक कर देते हैं? अनफॉर्चुनेटली हम लोग अपनी ड्यूटीज़ भूल चुके हैं। बस पैसा, डॉलर, मनी इज़ एवरीथिंग अनफॉर्चुनेटली बन चुका है आजकल। हाँ। और नौजवान नस्ल जो है वो भी इसके पीछे है, इसी के पीछे है। हाँ। ठीक है, इसी के पीछे के लिए आप देखें 2-4 लोग जहाँ पर खड़े हैं यंगस्टर, वो क्या बात कर रहे होंगे,
یار باہر چلے جائیں, موو کر جائیں پاکستان سے, باہر جا کے کانٹینٹ بنائیں, ادھر جا کے کچھ کر لیں. مطلب کوئی نہ کوئی چیز کانٹینٹ کی اور پیسوں سے ہی ریلیٹڈ کر رہے ہوں گے, اتھینٹک انفارمیشن کے اوپر کوئی بھی نہیں جائے گا. یار کہ ہم معاشرے کے اندر پازیٹیوٹی کس طرح لے کر آئیں, معاشرے کو اچھے طریقے سے کس طرح شیپ کریں, اس کے اوپر کوئی بات نہیں کرے گا. ہر بندہ اپنے فائدے کے لیے ہی بات کرے گا. کتنے ایسے چینلز ہوں گے یا کتنے یہ سوشل میڈیا یوٹیوب چینلز ہوں گے جو صرف سوسائٹی کی فلاح و بہبود کے لیے کام کر رہے ہو, جو سوشل ایشوز ہوں صرف ان کو ہائی لائٹ کر رہے ہو. نہیں, کوئی فیشن بلاگر بنا ہوا ہے, کوئی فوڈ بلاگر بنا ہوا ہے, ایسے ولاگر بنے ہوئے جو دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کرتے کہیں پہ, اور کوئی تو کرٹیسائز کرنے کے لیے کرٹیسائز کرنے کے لیے. اور آپ دیکھیں ایک ٹرم بہت سننے کو ملتی ہے, روسٹنگ. اس کو روسٹ کر دیا, اس کو روسٹ کر دیا, یہ مطلب روسٹنگ ہی چل رہی ہے سارا دن بیٹھ کے. تو اٹ مین کہ انہوں نے پراپر میڈیا اسٹڈیز کی طرف یہ لوگ نہیں گئے. میڈیا اسٹڈیز کا کانسیپٹ ہی نہیں ہے ان کو کہ میڈیا اسٹڈیز ہوتی کیا ہے. بیسیکلی میڈیا اسٹڈیز کا جو بیسک تھیم ہے, بیسک امپورٹنس ہے, وہ ایتھکس. کہ ایتھکس ہیں کہ آپ کسی کو کیا رسپیکٹ دے رہے ہیں, آپ نے کس طرح بات کرنی ہے, بات کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے, لہجہ ہوتا ہے, کن ورڈز کا آپ نے یوز کرنا ہے. تو یہ ایجوکیشن ان کے پاس ہے ہی نہیں, اور یہ بس کیمرہ اٹھایا, ٹرائی پاڈ اٹھایا اور شروع ہو گئے, جو منہ میں آیا بول دیا. میری یہی تو جس کے پاس کیمرہ ہے نا, فون, وہ جرنلسٹ ہے, وہ جرنلسٹ ہے. اچھا, اسی چیز کو, اسی ایرے کو مد نظر رکھتے ہوئے پیغام کیا دیں گے کہ اس پہ میری, آپ کی, ہم سب کی, جو ہمارے میڈیا ہاؤسز ہیں ان کی بھی ذمہ داری آتی ہے کہ وہ ان لوگوں کو جو ہے وہ زیادہ پریورٹی دیں جن کے پاس میس کام کی ڈگری ہے, یعنی کہ میڈیا ایجوکیشن جنہوں نے حاصل کی ہے. تو پیغام کیا دیں؟ انفارچونیٹلی دیکھا جائے یہ چیز ہے, تھوڑا سا میں بتاتا چلوں کہ میڈیا ایجوکیشن نہیں ہوتی, لیکن میڈیا کے اندر ایسے کئی سارے لوگ ہیں جن کے پاس میڈیا ایجوکیشن نہیں ہے لیکن وہ میڈیا کے اندر کام کر رہے ہیں, اچھا کام بھی کر رہے ہیں. سکلز کو بھی دیکھنا چاہیے, جس کے پاس اچھی سکلز ہیں اس کو بھی آپ دیکھیں, لیکن میڈیا ایجوکیشن والی جو چیز ہے یہ بہت زیادہ پرائورٹی رکھتی ہے, اس کو فرسٹ پرائورٹی کے اوپر رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. اور دوسرا سٹیزن جرنلزم جس طرح ہوتا ہے, سٹیزن جرنلزم کہ آپ کسی آرگنائزیشن کے ساتھ ایفیلیٹ نہیں ہے, آپ سوشل میڈیا کے اوپر اپنا جرنلزم, اپنی نیوز اسپریڈ کر رہے ہیں, تو ان کے لیے میرا یہی پیغام ہے. اس کے اندر نوجوان نسل بہت زیادہ انوالو ہے کہ سٹیزن جرنلزم اگر آپ کر رہے ہیں وداؤٹ اینی آرگنائزیشن تو اتھینٹک کریں اور سچا کریں, اپنی رائے کسی کے اوپر جھوٹی مسلط مت کریں. سو مچ فائق, تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. ڈیفینیٹلی ناظرین, میڈیا کی بات کرتے ہیں تو نو ڈاؤٹ یہ وہ طاقت ہے جو قوم کو شعور دیتی ہے. اب اس طاقت کو ہم نے, اس کے جو سمت ہے وہ ہم نے طے کرنی ہے کہ ہم صحیح سمت جا رہے ہیں یا کہیں ہم بھٹک رہے ہیں. تو یہ سمت جو ہے وہ آپ کی زندگی, اس قوم کی زندگی جو ہے وہ بدل سکتی ہے. فرق صرف ہمیں سمجھنے اور سمجھانے میں ہے کہ ہم کیا خود سمجھ رہے ہیں یا جو ہم سمجھانا چاہتے ہیں اپنی آواز کے تھرو, وہ کیا ہم معاشرے کو اس طرح سے سمجھا پا رہے ہیں. ناظرین, تو آپ پرکھنا جو ہے نا وہ سیکھیں, خبر کو سمجھنا جو ہے وہ سیکھیں, اور خبر کو پہنچانا جو ہے یہ سیکھنا ہے, تبھی یہ معاشرہ جو ہے وہ مضبوط معاشرہ بن سکتا ہے. بریک کی جانب بڑھیں. بریک کے بعد اگلا ہمارا جو سیگمنٹ ہوگا تھرو آؤٹ وہ آپ کی ہیلتھ سے ریلیٹڈ ہوگا, تو ان ڈیٹیل اس پہ ڈسکس کریں گے. ساتھ رہیے گا, ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا اگلا ٹاپک جس پہ ہم بات کرنے جا رہے ہیں ڈینگی, اس کی جو علامات ہیں وہ کیا ہو سکتی ہیں. ناظرین, ڈینگی کی جب ہم بات کرتے ہیں ڈیفینیٹلی یہ ایک ایسا خطرناک مچھر, یعنی کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس کے کاٹنے سے یہ جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. اور بہت سارے ایسے کیسز جو ہیں وہ آپ کے سامنے آئے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر سال ہزاروں لوگ اس وائرس کا شکار بنتے ہیں, اور وجہ صرف کیا ہوتی ہے؟ لاپرواہی. آپ احتیاط نہیں کرتے, آپ کیئر نہیں کرتے, صاف صفائی کا پراپر خیال نہیں رکھا جاتا, آگاہی مہم اس طرح سے نہیں چلائی جاتی. لیکن آپ دیکھیں, صفائی, احتیاط اور آگاہی جو ہے وہ ایک ایسا ہتھیار ہے جس سے ہم اس بیماری کو شکست دے سکتے ہیں. اور ہر سال اس پہ ہم یہی بات کرتے ہیں کہ جتنی آپ احتیاط کریں گے آپ اس بیماری سے لڑ سکتے ہیں, اس کو شکست دے سکتے ہیں. تو ناظرین, آج ہم یہی بات کریں گے کہ ایکچولی میں پہلے ہم ڈینگی کو سمجھنے کی کوشش کریں گے, اس مچھر کو, کیونکہ بہت سارے اور بھی مچھر ہیں, لیکن ڈینگی کو ہی خاص کر کیوں کہا جاتا ہے کہ یہ جان لیوا ہے اور کس طرح سے یہ پھیلتا ہے, اور ہم خود کو کس طرح سے اور اپنے پیاروں کو جو ہے وہ اس سے محفوظ رکھ سکتے ہیں. اس کا علاج کیا ہو سکتا ہے. بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ایسے بھی آتی ہیں کہ علاج کے دوران بھی جو اس سے ریلیونٹ علاج ہوتا ہے, جو انجیکشنز لگائے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی بعض دفعہ ریئیکٹ کر جاتے ہیں, اس سے بھی انسان کی جو ہے وہ موت واقع ہو جاتی ہے. تو آج اوور آل ہم اس ڈینگی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کو جان لیوا کہا گیا ہے, خطرناک کہا گیا ہے. تو اس خطرے سے ہم کس طرح سے جو ہے وہ نپٹ سکتے ہیں, اور اس کی ابتدائی جو علامات ہے وہ کیا ہو سکتی ہے. ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ آیا یہ ایک نارمل بخار ہے یا کہیں ڈینگی کی وجہ سے یہ بخار ہمیں ہو رہا ہے جو کہ بڑھ
بڑھ رہا ہے جس میں کمپلیکیشن جو ہے وہ پیدا ہو سکتی ہیں. تو اس پہ بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں مہمان ہمیں جوائن کر چکے ہیں جی. آج کے دن ایوری ٹیوزڈے ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہوتے ہیں. جی السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے وقت کا. ایز یوزول آج بھی بڑا اہم ہمارا ٹاپک ہے ڈینگی, چونکہ یہ رائٹ ناؤ یہ سچویشن ہمیں دیکھنے کو بھی مل رہی ہے کہ ڈینگی کا یہ اس وقت واویلا بڑا چل رہا ہے. سب سے پہلے تو یہ ڈینگی وائرس اس کو تھوڑا سا ڈیفائن کر دیں, کیونکہ ہم ڈفرینٹ ٹائپ کے مچھر ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں, لیکن یہ ڈینگی ہی زیادہ اس کو موت یعنی کہ جان لیوا کیوں کہا جاتا ہے, یہ اتنی تیزی سے کیوں پھیلتا ہے؟ جی بیسیکلی میوش یہ 2006 میں پاکستان میں این ہوا تھا اور 2011-12 میں آپ کو پتہ بہت زیادہ انٹری کس نے دی 2006 میں ہی آیا پاسپورٹ کے بغیر ہی 2011-12 میں جو ہے نا یہ اس کی بہت زیادہ اموات ہوئی تھی. اگر آپ پیچھے چلے جائیں تو اس کے بعد جو ہے وہ گورنمنٹ کافی ایکٹیو ہوئی تھی, اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہوا. ابھی پھر تھوڑا سا کم ہو گیا کام, اس کو مزید کام کرنے کی ضرورت ہے. اور اس حال جو ڈینگی آیا وہ یہ کافی خطرناک ہے اور فیمیل مچھر ہے یہ, اور جو کہ سن رائزنگ اور سن سیٹ پہ جو ہے وہ کاٹتی ہے زیادہ تر. اس نے ٹائمنگ رکھے ہوئے ہیں اس میں, اور صاف پانیوں کا صاف پانیوں کا مچھر ہے عموماً یہ. جی صاف پانی میں, جیسے گھر میں کولر چلتا ہے تو اس میں پانی پڑا ہوتا ہے تو اس میں بھی لاروا اس کا آ جاتا ہے. ٹھیک ہے, پھر آپ نے چھتوں کے اوپر ٹائر پھینک دیے, کوئی ٹوٹے برتن پھینک دیے, اس میں بارش کا پانی جمع ہوا, اس میں لاروا بن گیا. تو ٹینکی کے ڈھکن اڑ گئے, اس میں لاروا بن گیا. تو یہ چیزیں ہمیں دیکھنی ہوگی کہ ہمیں چھتوں کا دیکھنا ہو گیا, گھر کے ارد گرد جو ہے وہ پانی نہ کھڑا ہو بارش کے دنوں میں. یا عام طور پہ بھی لوگ فرش صاف کر کے گھر کے باہر پانی سٹاک کر دیتے ہیں, تو اس کو وائپر سے آپ وائپ آؤٹ کریں تاکہ یہ مچھر جو ہے وہ پیدا ہی نہ ہو. اب برسات کے موسم کے بعد عموماً اگست ستمبر کے بعد جو ہے ڈینگی فیور لازمی آتا ہے. ایسے ہی کامن ابھی تک کیونکہ ٹمپریچر اتنا نیچے نہیں گیا تو اس لیے یہ ابھی پرورش پا رہا ہے اور ابھی تک موجود ہے. حالانکہ آج نومبر 4 تقریباً ہوگی, 3 ہے میرا, تو اس میں آپ یہ دیکھیں کہ نومبر میں تو بہت سردی ہونی چاہیے اور ڈینگی کا نام و نشان نہیں ہونا چاہیے. تو ابھی پریڈکشن ہے کہ آج بارش ہوگی تو میں بھی اللہ کرے کہ یہ چیز جو ہے وہ ختم ہو جائے. یا ہو فار دی بیسٹ. اچھا ڈینگی کی جو ابتدائی علامات ہیں وہ کیا ہوتی ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ آیا یہ عام بخار ہے یا ڈینگی بخار؟ بعض دفعہ میں بھی یہ 4 سے لے کے 11-12 دن تک تو پتہ ہی نہیں چلتا آپ کے اندر جسم میں جو ہے نا باڈی میں چلا جاتا ہے. پھر جب یہ اس کے سائن اینڈ سمٹم آتے ہیں تو ہائی گریڈ فیور ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور اس کی کوئی ویکسین نہیں ہے, اس کی پیناڈول ہی میڈیکیشن ہے. لوگ مختلف جو ہاسپٹلز ہیں یا کلینکس ہیں وہاں پہ جا کے ڈرپیں لگانا شروع کر دیتے ہیں اور پانی بہت زیادہ جسم میں جو ہے وہ اکٹھا کر لیتے ہیں. یہ ایک غلط ایکسرسائز ہے. آپ جو ہے گھر میں اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے وہ کر سکتے ہیں. کوشش کریں کہ آئسولیٹ ہو. ایک بندے سے دوسرے بندے کو یہ نہیں لگتا کہ فوری طور پہ ہاتھ ملایا یا آپ اٹھے بیٹھے ساتھ اس کے, تو یہ نہیں کہ آپ کو فوری طور پہ جو ہے وہ لگ جائے گا دوسرے بندے کو, ایسی بات نہیں ہے. جی اچھا ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد اس پہ ہم بات کرتے ہیں, کیونکہ یہ بھی بڑی مت ہے کہ یہ ایک سے دوسرے انسان میں منتقل ہو سکتا ہے. لیکن یہاں پہ ابھی ڈاکٹر صاحب نے یہ کلیئر کیا کہ یہ ایک سے دوسرے انسان میں منتقل نہیں ہو سکتا, لیکن اس کو سمجھنے کی پھر بھی ہمیں ضرورت ہے کہ اس کا علاج جو ہے وہ کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے اور اس کی ابتدائی علامات کیا ہو سکتی ہیں, کیسے ہمیں پتہ چلے کہ یہ عام بخار نہیں ہے یا یہ ہم جو ٹائیفائڈ ہم کہنا شروع کر دیتے ہیں یہ وہ نہیں ہے, یہ ڈینگی بخار ہے. تو اس کی ڈیفینیٹلی کچھ بیسک اس کی علامات ہوتی ہے, تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں, اس کو بھی ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں, لیکن بریک کے بعد ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آج کا ہمارا اگلا ٹاپک جس پہ ہم بات کر رہے تھے ڈینگی, جو کہ اس وقت بڑا عام ہو چکا ہے, کامن ہے اس وقت, اور یہ جو بیماری بڑھتی جا رہی ہے جان لیوا ہے یہ, اور اس پہ بات کرنا, اس کی ابتدائی علامات کو سمجھ رہے ویری امپورٹنٹ. اسی پہ ہم بات کریں. ڈاکٹر سجاد صاحب ہمارے ساتھ ہیں. ڈاکٹر صاحب ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی جو ابتدائی بیسک جو علامات ہے وہ کیا ہو سکتی ہے, تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ یہ کوئی عام بخار یعنی کہ نارمل بخار نہیں ہے, یہ ڈینگی بخار ہے. کیونکہ نارملی ٹائیفائڈ کی بھی کچھ ایسے علامات ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں جس کو ہم ریلیٹ ڈینگی سے کر سکتے ہیں, یا عام بخار ہوتا ہے اس کے بھی کچھ ایسے ایشوز ہوتے ہیں جس کو ہم ڈینگی سے ریلیٹ کر رہے ہوتے ہیں. بٹ بیسیکلی اس کی کیا علامات ہیں جس کو ہم فوراً پہچان سکتے ہیں؟ جیسے میں نے بتایا کہ 4 سے 12 دن تک بعض دفعہ اس کے سائن اینڈ سمٹم جو ہے پتہ نہیں چلتے. پھر جیسے ہوتا ہے تو ہائی گریڈ فیور ہو جاتا ہے, اور 1-2 دن کے بعد ریڈ قسم کے دھبے جو ہیں وہ جسم پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اور جسم جو ہے وہ بون بروکن فیور بھی ہوتا ہے, جیسے ہڈی توڑ بخار کہا جاتا ہے. نارملی ٹائیفائڈ کا بھی ہوتا ہے. تو اس میں جو ہے بہت ہی جیسے ہڈیاں آپ کی ٹوٹ رہی ہوتی ہیں, اس طرح کا ہوتا ہے. اور اس کا ٹریٹمنٹ 6 گولی دن میں پیناڈول ہی ہوتی ہے 6 گھنٹے بعد, اور 2 صبح دوپہر شام اس طرح. تو اس میں یہ ہے کہ اور کوئی اس کی ابھی تک کوئی ویکسین نہیں ہے, کوئی اس کی میڈیکیشن نہیں ہے. اگر ڈی ہائیڈریشن ہو جائے, صرف اس کی ویکسینیشن پاکستان میں نہیں ہے یا اوورآل نہیں؟ اوورآل نہیں ہے,
کیوں اوورال ابھی تک نہیں بن سکے. خطرناک یہ بیسیکلی دیکھیں جان لیوا ہے. جو وائرسز اپنی شیپ چینج کرتے ہیں ان کی ویکسین نہیں بن سکتی نا, جیسے یہ چینج کرتا ہے. جی بالکل, ہیپیٹائٹس سی جیسے ہے, ہیپیٹائٹس بی کی ویکسین ہے, سی کی ویکسین نہیں ہے. اور شیپ چینج کرنے والے وائرسز کی جو ہے نا وہ نہیں ہوتی, اور جس کی وجہ سے جو ہے نا مسئلے مسائل جو ہے وہ زیادہ بن جاتے ہیں. تو ایک خطرناک قسم کا ہوتا ہے. پھر سیکنڈ فیز میں جو ہے نا ہیمریجک فیور جو ہے شروع ہو جاتا ہے, جسم کے کسی حصے سے بھی بلڈ آنا شروع ہو جاتا ہے. یہ ڈینگی میں اور تیزی سے پلیٹلیٹس جو ہے وہ کم ہوتے ہیں, اس لیے یہ ڈینجرس ہوتا ہے. 1.5 لاکھ سے لے کے 4.5 لاکھ تک جو ہے عموماً اس کی ریشو ہوتی ہے پلیٹلیٹس کی. جب وہ نیچے ڈیکریزنگ کی طرف آتی ہیں تو پھر جو ہے وہ زیادہ مسئلہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لوگ اس میں یہ کہتے ہیں کہ وائٹ بلڈ سیل جو ہے وہ کم ہو رہے ہیں, وہ غلط ہوتا ہے. WBCs نہیں ہوتے ہیں, پلیٹلیٹس جو ہیں وہ نیچے جب آ رہے ہوتے ہیں تو اس میں آدمی کو جو ہے وہ زیادہ ڈینجرس زون میں چلا جاتا ہے. تو اس لیے دیکھنا چاہیے کہ پلیٹلیٹس جو ہے وہ پورے ہونے چاہیے. ٹھیک ہے, 10,000 سے نیچے جو ہے وہ تھوڑا سا وریڈ ہونا چاہیے. لوگ 30-40 پہ بھی پینک کر جاتے ہیں, تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. آپ پپیتا نہ کھائیں, آپ پپیتے کے پتے نہ کھائیں. جب سے ڈینگی پاکستان میں ہے پپیتا ہی پپیتا ہو گیا اور لوگ پتے توڑ کے اس کا رس پینا شروع ہو گئے. تو ڈینگی کو کوئی فرق نہیں پڑتا, آپ پپیتے کا رس پی لیں, آپ سیب کا رس پی لیں, اس سے آپ کو موشن لگ سکتے ہیں, آپ کا معدہ خراب ہو, کیونکہ اتنا زیادہ پلا دیتے ہیں نا گھر والے, گلا بھی خراب کر دیتے ہیں. آگے اس کو بخار ہے وہ ڈینگی کا. تو اس میں جوسز کا کوئی نہیں, عام آپ خوراک کھائیں اس میں. جیسے آپ بخار میں تھوڑا پرہیز کرتے ہیں کہ اتنی ہارڈ چیزیں نہیں کھاتے ہیں, پھلکا جو ہے وہ شوربے کے ساتھ آپ کھا سکتے ہیں. تو نرم غذائیں جو ہیں بخار کے دوران جو ہے وہ آپ لے لیں. اچھا ڈاکٹر صاحب, آپ نے کہا کہ 4 سے 12 دن تک تو اس کا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ کو ڈینگی ہو گیا, تو پیشنٹ کو ہم ہاسپٹل پھر کب لے کے جائیں؟ مطلب ایک بندے کو دیکھیں, جب آپ اب ہم کافی سارے اسٹوڈیو میں لوگ بیٹھے ہوئے, ہمیں نہیں پتا کہ ہمارے اندر ہے. جیسے علامات نہیں علامات ظاہر ہوں گی تو دین آپ ہاسپٹل بھی, میں نے کہا کہ اتنی ضروری نہیں ہے جانے کا. لیکن آپ نے تو دیکھا کہ ڈینگی پیشنٹ کے ہاسپٹل بھرے میں نے بتایا کہ اگر اس میں آپ کے پلیٹلیٹس, جب CBC آپ ٹیسٹ کرواتے ہیں, جی بالکل CBC ہوتا ہے بلڈ CP, جب آپ چیک کراتے ہیں اس میں ایک اچھا ڈاکٹر جو ہے وہ چیک کر لیتا ہے کہ ہاسپٹل جانا ہے کہ نہیں جانا ہے, کیونکہ آئسولیٹڈ وارڈ ہے. اور کچھ ایسے خطرناک ہیں کہ 2 سے 3 دن میں جو ہے وہ لوگوں کی ڈیتھ بھی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, ابھی پچھلے دنوں ایک نجی ٹیلی ویژن کی نیوز کاسٹر تھی, ان کی ڈیتھ ہو گئی ہے. تو وہ ان کا تو یہ کہا کہ ڈینگی تھا, کسی انجیکشن نے ریئیکٹ کیا. جی بالکل, مگر یہ کہ 2-3 دن کے اندر اندر وہ ٹھیک تھیں, بالکل ٹھیک تھی, مگر یہ کہ ان کی ڈیتھ ہوگی. تو اس میں آپ یہ دیکھیں نا کہ ڈینجرس قسم کے بھی جو ہے وائرسز, وائرل انفیکشن جو ہے وہ بہت زیادہ لائٹ نہیں لینا چاہیے. بالکل, اور خاص طور پہ آپ یہ دیکھیں کہ جو ریپلنٹ لوشنز ہیں ان کو گھر میں آپ جگہ دیں. چونکہ دکانداروں نے اس کو مہنگا کر دیا, تو آپ سرسوں کا تیل پانی میں مکس کر کے بھی لگا لیں تو آپ کو مچھر نہیں کاٹے گا. آپ لیمن کا رس نکال کے لگا لیں, آپ کو مچھر نہیں کاٹے گا. لیکن لیمن موسٹلی لوگ نہیں لگاتے کہ سینسٹیو ہوتی ہے اسکن, تو اگر کچھ بھی نہیں ہوتا. اس میں یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ دکانداروں کے تو کم کریں نا پیسے, کہ 2-3 چیزیں تو بتا کے جائے اپنے پاکستان کے لوگوں کو. پیارے پاکستان کے لوگ جو ہے وہ چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں جب بھی کوئی ایسی ناگہانی آفت آتی ہے. تو اس میں یہ نہیں ہونا چاہیے. اگر اس کی 100 روپے ریٹ ہے تو پھر 100 ہی رکھیں آپ. ٹھیک ہے, اگر زیادہ بھی کچھ ہو گیا تو آپ سرسوں کا تیل جو ہے پانی میں مکس کر کے, لوگ اوپن ایئر ریموٹ ایریاز میں سو جاتے تھے. یہ تو بڑا اچھا نسخہ ہے, سرسوں کے تیل میں پانی مکس کریں اور اپنے اچھی طرح لگا کے, ویسے بھی موسم ٹھنڈا ہے, موئسچرائزر ہو جائے گا. اور اس میں یہ ہے کہ آپ مچھردانی کا انتظام رکھیں. ٹھیک ہے, اگر آپ اوپن چھتوں میں یا اوپن ایریا میں سونے کی کوشش کرتے ہیں, مال مویشی جن لوگوں کے ہیں, ہمارے کسان جو ہیں وہ اس کے پاس سوتے ہیں, تو اس میں مچھردانی جو ہے وہ ہونا بہت ضروری ہے تاکہ ان کی بھی بچت ہوتی ہے. آپ یہ دیکھیں کہ عموماً تھوڑی سی آگ لگاتے ہیں وہ وہاں کے اپنے قریب, دھوئیں سے بھی مچھر نہیں آتے. تو یہ بھی ریموٹ ایریاز میں بہت زیادہ ہے. تو گھروں میں بھی آپ مختلف قسم کے جو ہے وہ سپرے کر کے کمرے کو بند کر دیں, اور آدھے گھنٹے بعد جو ہے کمرہ کھول کے آدھا گھنٹہ کوئی نہ جائے. خاص طور پہ چھوٹے بچے جو ہے وہ کمرے میں نہ جائیں, جن کو استھما, دما, الرجی کا پرابلم ہے, ان کو زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ جو ڈینگی مچھر ہے اس کی کیا شیپ, یعنی کلر بھی کوئی ڈیفرنٹ ہے تاکہ ہم پہچان سکیں؟ وائٹ کلر کا ہے, سفید کلر کا, اور دھاری دھار ہوتا ہے, خوبصورت مچھر. اچھا, یہ تو میرے آج اپنی گاڑی میں دیکھا ہے, یہ وائٹ کلر کا مچھر. جی, اور دھاری دھار ہوتا ہے, خوبصورت. عام مچھر سے جو ہے وہ کافی خوبصورت ہوتا ہے. تو اس میں
یہ ہے کہ داغ دھبے جب ریڈ کلر کے آ جائیں یا بلیڈنگ شروع ہو جائے پھر تھوڑا سا وریڈ ہونا چاہیے, ہاسپٹل کی طرف جو ہے وہ جانا چاہیے. اور بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کی سپلینومیگیلی ہو جاتی ہے, تلی جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے. اب تلی کا کام جو ہے وہ آپ کی باڈی میں قبرستان کا ہے, جتنے بھی جراثیم آپ کے ہوتے ہیں جسم سے وہ پیوریفائی ہو کے وہاں سے نکلتے ہیں. جب وہی کرپٹ ہو گئی تو پھر آپ کو زیادہ پرابلم ہو سکتے ہیں. تو سپلینومیگیلی بعض دفعہ جب الٹرا ساؤنڈ ہوتا ہے تو اس میں ہو جاتا ہے, اور بعض دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ سپلینومیگیلی سے جو ہے وہ خون بھی ہیمریجک ہونا شروع ہو جاتا ہے, خون کی بلیڈنگ چلنا شروع ہو جاتی ہے, تو وہ ایک ڈینجرس زون میں انسان چلا جاتا ہے. تو اس کے جو ہے وہ ہر 6 گھنٹے بعد, 10 گھنٹے بعد, 12 گھنٹے بعد CBC جو ہے وہ ہاسپٹل میں یہ ہوتا ہے کہ تھوڑی آپ کی کیئر زیادہ ہوتی ہے, بار بار ٹیسٹ ہو رہا ہوتا ہے, تو اس میں آپ کا گھر میں زیادہ پینک کر جی جاتے ہیں. بالکل پلیٹلیٹس وغیرہ جو ہے وہ پتہ چلتے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور سر میں شدید درد اس میں بہت زیادہ ہوتا ہے, جیسے سر پھٹ رہا ہوتا ہے اور لوگ کپڑا باندھ رہے ہوتے ہیں, کہتے ہیں زور سے دبایا جائے, اریٹیٹ مطلب انسان بہت زیادہ ہوتا ہے. تو یہ سائن اینڈ سمٹم ہے اس کے. اور اس میں کوشش کرنا چاہیے کہ صاف پانیوں کا مچھر ہے, گھر میں پانی جو ہے جہاں پہ کھڑا کیا ہوا ہے وہاں صفائی کریں, وہاں صفائی جو ہے بڑی ضروری ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب, گورنمنٹ کی جانب سے اگر دیکھا جائے تو یہ ڈینگی کو کنٹرول کرنے کے لیے ابھی رائٹ نو کوئی اقدامات کیے جا رہے ہیں؟ جی بالکل, گورنمنٹ اپنے ایج پہ تو کرتی ہے. اب گلی محلے میں اگر گورنمنٹ کا بندہ نہیں پہنچا تو بھائی آپ وائپر لے کے کر دیں, تو آپ کی ذمہ داری ہے. اس میں یہ نہ آپ دیکھیں کہ آپ گریڈ 20 کی 18 کے ہیں, ڈاکٹر ہے, مجھے پانی نظر آتا ہے میں تو کر دیتا ہوں, کیونکہ یہ صفائی نصف ایمان ہے. اسلام میں کیوں کہا, ہم پہلے اسلام مسلمان ہے نا, تو بعد میں 20واں گریڈ یا ڈاکٹر بنے نا, پہلے تو انسان ہے, انسانیت کی خدمت کرے. اپنے پڑوسی کو کمفرٹیبل کریں گے تو آپ خود کمفرٹیبل ہوں گے. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ ساری جتنی بھی صفائی ہے گورنمنٹ اپنے لیول پہ کام کرتی ہے, مگر بعض دفعہ کچھ کلاز رہ جاتے ہیں, تو اس کو بینگ اے شہری جو ہے گڈ سٹیزن ہمیں یہ کام کرنے چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا, یہ ڈینگی مریضوں کے لیے کوئی خاص قسم کی غذا بھی تجویز کی جاتی ہے؟ جیسے میں نے ابھی بتایا مہوش کہ آپ سب کچھ کھا سکتے ہیں, پتے نہ کھائیں, پتے نہ اس کا جوس نہ پینا شروع کر دیں. لوگوں کے گھروں سے پتے توڑ توڑ کے چوری رات کو لے کے, اس کا کوئی اثر نہیں ہونا. کوئی اس میں مت ہے یہ نا, مطلب کہ سیب کا جوس جو ہے وہ لیمن ڈال کے پلانا ہے, تو یہ ہے کہ ایک مت ہے اس میں. یہ کہ تھوڑا بہت اگر پینا چاہے, ملک شیک دیں تو وہ زیادہ بہتر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کو توانائی ملے, طاقت ملے تھوڑی سی. تو اکیلی چیزیں نہ دیں, اس سے بعض دفعہ لوگوں کو سیب کے جوس میں آئرن چونکہ بہت زیادہ ہوتا ہے تو پھر موشن لگ جاتے ہیں, یا بعض دفعہ برف ڈال دیتے ہیں تو گلا خراب ہو جاتا ہے. آگے آپ کو بخار ہے, ڈینگی کی وجہ سے پرابلم میں چل رہے ہیں, اوپر سے ایسی غذائیں دینے سے بھی آپ کو مسئلہ بن سکتا ہے. تو نرم غذائیں, پھلکا جو ہے وہ شوربے کے ساتھ آپ لے سکتے ہیں, مٹن کا, چکن کا, وہ آپ لے سکتے ہیں. نارملی جب بخار ہوتا ہے لوگ دلیا کھانا بہت شروع کر کھا سکتے ہیں. اس میں یہی ہے کہ جیسے آپ بخار کو ڈیل کر رہے ہیں, سٹارٹ میں اگر آپ کے پلیٹلیٹس جو ہیں وہ بہتر ہیں تو آپ اتنا زیادہ پینک نہ کریں. ٹھیک ہے. تو اگر کسی ڈینگی والے پیشنٹ کو مچھر کاٹ کے دوسرے بندے کو کاٹتا ہے تو اس کو بھی پھر فوری طور پہ ہو سکتا ہے. اور ایک دفعہ ڈینگی ہونے کے بعد جب آپ ٹھیک ہوتے ہیں, 2-3 ہفتے بعض دفعہ لگ جاتے ہیں, تو پھر آپ کافی ڈینجرس زون میں چلے جاتے ہیں کہ نیکسٹ ٹائم آپ کو اگر وہ ڈینگی ہوا تو وہ پھر خدا نہ خواستہ زیادہ, یعنی ہمارا امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے. امیون سسٹم ویک ہو جاتا ہے, اور یہ امیون سسٹم ہی ہے جو کہ آپ کو 10-12 دن میں سٹینڈ کر دیتا ہے. اور ایک دفعہ اگر لمبا ڈینگی ہو گیا تو پھر یہ آپ کو نیکسٹ ٹائم اگر اس نے کاٹا مچھر نے تو پھر آپ ڈینجر زون میں ہیں. اوکے, تو بھائی احتیاط جو ہے نا وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ہم زیادہ احتیاط کریں اس میں. اچھا ڈاکٹر صاحب, پلیٹلیٹس کی آپ نے بات کی کہ اگر یہ کم ہو جاتی ہے, یعنی کہ اس میں کمی اگر واقع ہوتی ہے, تو اس کو پھر نارمل کرنے کے لیے کیا کیا جاتا ہے, یعنی کون سے میڈیکیشن یا کس جو بیچارے تھوڑے سے نہیں پڑھے لکھے, وہ ایک اماں جی آئی میرے پاس, کہتی میری یہاں پلیٹاں کٹ ہو گئی ہیں. پلیٹاں دے دے. میں نے کہا اچھا چینی دیا یا سٹیل دیا, کہڑی پلیٹاں کٹ ہو گیا. تو وہ لوگوں کو نہیں ہوتا. تو پلیٹلیٹس جب کم ہو جاتے ہیں تو اس کو جو ہے وہ, یہ اللہ تعالیٰ کا ایک ایسا نظام ہے کہ یہ خود بخود اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو اگر ایسا ہوگا تو وائٹ بلڈ سیل جو ہے وہ بھی لگانے پڑ جاتے ہیں. ٹھیک ہے, پلازما جسے ہم کہتے ہیں, تو اس سے بھی جو ہے یہ آپ ہو سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اس میں یہ ہے کہ 10,000 سے نیچے ہوتے ہیں تو پھر آپ ڈینجر زون میں ہیں. 20, 25, 30, 50 ہے تو اتنا پینک نہ کریں, کیونکہ ڈر تو لگ رہا ہے کہ ایک دم پھر یہ ایک دم ڈیکریز نہ ہو, ایک دم سے گرے گا. جی بالکل. تو اس میں یہ ہے کہ اگر آپ ریگولر CBC اپنا ٹیسٹ کروا رہے ہیں, اس میں پلیٹلیٹس اوپر نیچے آ رہے ہیں, تو دین آپ کنسلٹیشن کریں, کیونکہ ہر ہاسپٹل میں آئسولیٹڈ وارڈ بنا دی گئی ہیں ڈینگی کے لیے, تو وہاں آپ چیک اپ کرائیں. اچھا, اوور آل اس کا جو علاج ہے وہ ایکسپینسو ہے, افورڈیبل؟ کوئی ایکسپینسو نہیں.
यानी कि प्लेटलेट्स कम होती हैं तो हाँ, उससे- वो ये है कि आप उसमें ये है कि अफोर्डेबल है, इतना Okay. कॉस्टली नहीं है। सही। उसमें यही होता है कि जैसे आप बड़े बड़े हॉस्पिटल्स हैं जहाँ पे डेड बॉडी के बाद भी आपको नहीं डेड बॉडी दी जाती, वो कहते हैं आपका 5 लाख का बिल है, पहले वो दें, तो वो फिर दें। इस तरह की इंसानियत नहीं होनी हाय। चाहिए। डॉक्टरों को ये चीज़ें सेव नहीं देती। जब इंसान ही दुनिया से चला गया तो उसको कर दें, फ्री कर दें। हाँ डेड बॉडी नहीं देते बड़े हॉस्पिटल, और एमरजेंसी में 1.5 लाख रुपए की एक दिन की एमरजेंसी। ओके। अच्छा डॉक्टर साहब, अभी चूँकि इस टॉपिक का हमारा ये वाइंड अप है, हमने ब्रेक की जाने बढ़ना है, आप नाज़रीन को कोई एडवाइस करना चाहेंगे डेंगू के हवाले से? जी बिल्कुल, नाजरीन को चाहिए कि मवेशी एक घरों में जो पर्दे लटकाए हुए उनको कभी उतार के धो लिया करें। धूप में ज़रा डाला इनडोर प्लांट्स रखने का बड़ा शौक है, ऐसे उनमें ही। रेत डाल दें। पानी डालेंगे तो रेत जज़ब कर लेगी, वरना पानी ऊपर ही रहेगा, वहाँ पे भी डेंगू आ जाएगा। कारपेट कभी निकाल के धो लिया करें, साफ़ कर लिया करें। हाइजीन का बहुत अच्छा ख्याल करेंगे, और घरों में जालियां लगाएं जहाँ जालियां टूटी हुई हैं, सही, और यानी छतों में देख लें चीज़ें। एहतियात बहुत ज़रूरी है। थैंक यू डॉक्टर साहब, आप हमारे साथ ही हैं। ब्रेक की जानिब नाज़रीन हम बढ़ रहे हैं, डॉक्टर साहब हमारे साथ ही, क्योंकि अगला जो टॉपिक है वो भी बड़ा अहम है, तो उस पर इन डिटेल बात करते हैं, लेकिन ब्रेक के बाद साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप देख रहे हैं सच सवेरा। आज का हमारा आखिरी टॉपिक जिस पे हम बात करने जा रहे हैं, ये भी बहुत ही अहम है। इस वक्त नाज़रीन वक्त की ज़रूरत है। हम देखते हैं कि कोविड से अभी हम संभले ही थे कि एक और वायरस ने जो है वो ख़तरे की घंटी बजा दी थी, और उसको कहते हैं मंकी पॉक्स। तो इस पे आज हमने बात करना ज़रूरी समझा कि ये बीमारी जो है वो कितनी ख़तरनाक हो सकती है, इसके जो संगीन असरात हैं वो क्या हो सकते हैं, और किस तरह से हम उन पे काबू पा सकते हैं। नाज़रीन, इसके जो कुछ अगर मैं बात करूँ, इसकी जो अलामात है, आपके जल्द पे दाने बनना शुरू हो जाते हैं, आपको बुखार रहना शुरू हो जाता है, आपका पूरा बदन जो है वो शदीद दर्द में मुब्तला हो जाता है, और आप वीकनेस यानी कि कमज़ोरी आप महसूस करना शुरू कर देते हैं। तो ये नाज़रीन, ये जो अलामात हैं ये डेफिनेटली मामूली नहीं हो सकती, और ना ही हमें इनको लाइट लेना चाहिए। अब ज़रूरत किस बात की है? ज़रूरत इस बात की है कि हम एहतियात करें, ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो आगाही मुहिम जो है वो चलाई जाए, और वेरी इंपॉर्टेंट बर वक्त इसका इलाज जो है वो यकीनी बनाया जाए। ये जो हम लेट कर देते हैं, डिले करते हैं इलाज को लेके, खुद टोटकों में लग जाते हैं, सेल्फ मेडिकेशन पे आ जाते हैं, तो उससे कॉम्प्लिकेशन का ख़तरा जो है वो बढ़ सकता है। नाज़रीन, तो आज के इस शो में हम फर्स्ट ऑफ ऑल तो मंकी पॉक्स को जानेंगे एक्चुअली कि ये क्या है, ये कैसे फैलता है, और हम खुद को किस तरह से महफूज रख सकते हैं। ना सिर्फ खुद को बल्कि दूसरों को किस तरह से जो है वो महफूज रखा जा सकता है, इस पे बात करेंगे। इसकी जो बेसिक मज़ीद इस हवाले से हमारे जो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं वो क्या कहते हैं, तो उन्हीं से जानते हैं। डॉक्टर सज्जाद हमारे साथ है। डॉक्टर साहब, मंकी पॉक्स पहले तो बताइए ये क्या, ये एक्चुअली में है क्या, और ये वायरस कैसे फैलता है? ये अफ्रीका के जानवरों में पाया जाता है। 1960s में जो है, अफ्रीका से पाकिस्तान आ गया, यहाँ पाकिस्तान के लोग तो अफ्रीका जा नहीं पा रहे। 2022 में केसेस ज़्यादा रिपोर्ट हुए थे पाकिस्तान में, उसके बाद शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि इतने ज़्यादा केसेस आफ्टर कोविड। जी बिल्कुल, तो उसके बाद जो है ना वो इतने ज़्यादा केसेस नहीं हुए। ओके। और मुतासरा जानवर का गोश्त अगर खा लिया जाए, जिसको मंकी पॉक्स हो, या वो काट ले वो जानवर इंसान को, तो इस तरह ये जो है आर्थोपॉक्स एक वायरस है, आर्थोपॉक्स वायरस, उसकी वजह से ये वायरस जो है वायरल हो जाता है। फिर अच्छा, मैन टू मैन ये वेरी भी करता है। ओके। जैसे हमने अभी डेंगू का जिक्र किया ना, उससे वो आप अगर पास बैठे हुए तो आपको नहीं होगा, लेकिन इसका होगा। ये स्नीजिंग होगी या थूक लग गया, और एक दूसरे से अगर कांटेक्ट रखेंगे मैन टू मैन, तो वो फिर ये होता है कि उसमें ये है कि आदमियों में, बंदों में ये फैल सकता है। तो इसमें थोड़ा सा जो है ना अवॉइड करना चाहिए, और इसको आइसोलेट करना चाहिए कम से कम 21 दिन के लिए। ओह माय गॉड। तो उसमें ये है कि अब देखें जैसे कोविड था 2020 में, अपने से अपने दूर हो गए, ठीक है ना, खाना रख के भाग जाते थे। सीरियसली बाकी एहसास हुआ था कि वो आप वाली बात कि खाना दूर से रख के भाग जाते थे। बिल्कुल। आप उनसे प्रॉपर कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे, आप उनके साथ बैठ नहीं सकते थे, लाइक इस तरह जैसे हम किसी जेल में कैद हो गए। और कुछ ऐसे मेरे पेशेंट थे दुबई और कतर वगैरह में, वो पेशेंट को उन्होंने कड़ा डाला हुआ था, और 2-2 3-3 महीने एक ही कमरे में अकेला रखा, और दरवाजे पे खाना रख के नॉक करके भाग जाते थे। डॉक्टर साहब, वो कोविड से तो निकल आया होगा, लेकिन ज़हनी मरीज जरूर बन गया। वही स्ट्रेसेस में लोग आ गए बहुत ज़्यादा, जो है ना साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम्स बहुत। 3 महीने उनको निकलने दिया, अगर आप निकलते थे तो कड़े में कुछ ऐसी चिप लगी हुई थी कि पता लग जाता था कि बंदा यहाँ पे रहा है, पकड़ के उसको डिपोर्ट कर देते। ओह माय गॉड। अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे एक चीज़ ये बताएं, एक तो मंकी पॉक्स हम इस पे बात कर रहे हैं, एक साथ है चिकन पॉक्स, इन दोनों में कोई फ़र्क है? जी बिल्कुल, इसमें फ़र्क है। इसके जो मंकी पॉक्स के जो दाने हैं वो
پانی سے بھرے ہوتے ہیں. اوکے ٹھیک ہے جی, اور بہت گول دانے ہوتے ہیں اور بڑے دانے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, چکن پاکس کے دانے جو ہے وہ ذرا چھوٹے ہوتے ہیں اور 5 سے 7 دن میں وہ خشک ہو کے کرنٹ بن جاتا ہے اس کا. ٹھیک ہے, تو وہ ہمارے ملک میں زیادہ ہے. شکر ہے کہ منکی پاکس کم ہے. منکی پاکس, وہ چکن پاکس اتنے وہ تو مجھے لگتا ہے کہ ہر انسان کو لائف میں ایک بار ضرور نکلتے ہیں. لازمی ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں یہ ہے کہ اس کی اگر سائن اینڈ سمٹم پہ چلے جائیں تو اس میں بھی ہائی گریڈ فیور ہے, شیورنگ ہے. پھر یہ ہے کہ اس میں نمونیا ہو سکتا ہے. چکن پاکس میں نہیں, منکی پاکس میں اس میں آنکھوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے اگر وہ کریٹیکل کنڈیشن میں چلا جائے. اس کے 2 گریڈ ہیں, گریڈ 1 اینڈ گریڈ 2. گریڈ 1 جو ہے وہ انتہائی خطرناک ہے, گریڈ 2 اتنا خطرناک نہیں. ہمارے پاکستان میں گریڈ 2 کے پیشنٹ تھے. ٹھیک ہے, شکر ہے کہ اتنا زیادہ جو ہے وہ ڈیتھ کاز نہیں ہوئی. تو اس میں یہ ہے کہ افریقہ کے ممالک میں گریڈ 1 ہے, وہاں پہ چونکہ پیدائش اس کی وہاں پہ ہوئی ہے, انہیں جانوروں میں پایا جاتا ہے. وہ لوگ کھاتے ہیں پھر جانوروں کو کاٹ کے, پتہ نہیں ہوتا کہ اس کو منکی پاکس ہے کہ نہیں جانور کو. تو وہاں پہ جو ہے وہ گریڈ 1 جو ہے وہ زیادہ ہاریبل ہے, اور ڈیتھ زیادہ وہیں پہ دیکھنے میں آئی ہیں. مگر سائنسدان بہت پریشان ہیں کہ یہ ٹریول کیسے کر رہے ہیں. ایگزیکٹلی, مطلب دیکھیں نا افریقہ سے وہ پاکستان میں ٹریول کر کے پوری دنیا میں اسپریڈ ہوا نا ایک وقت میں. ایگزیکٹلی, تو یہ ہاؤ از دس 2022 میں جو ہے پاکستان میں پہلا کیس جو ہے وہ ہوا تھا. جی بالکل, اس کو چیک کیا گیا. تو اس میں یہ ہے کہ آپ کو شیورنگ ہوتی ہے, سر میں ہیڈ ایک بہت زیادہ ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اب ڈینگی کا ہم ذکر کر رہے تھے, اس میں جو آپ کے ڈیلے ہیں اس کے پیچھے درد ہو رہی ہے. تو اس میں جو ہے وہ آنکھوں کے اوپر آپ کے پریشر آ جاتا ہے اور آنکھیں کھلتی نہیں ہیں, اور بہت تیز بخار ہوتا ہے. دانے جو ہے نمودار ہو جاتے ہیں, گول گول سے دانے, بڑے پانی والے دانے, بڑے دانے بن جاتے ہیں. جی بڑے پینفل ہوتے ہیں. تو یہ تقریباً کوئی 7 سے 10 دن لے جاتے ہیں ٹھیک ہونے میں. اور چکن پاکس جو وہ جلدی جو ہے وہ کور ہو جاتا ہے. تو اس میں یہی ہے کہ فوری طور پہ آپ آئسولیٹ اگر ہو جائیں تو بہت بہتر ہے, کیونکہ وائرل ڈیزیز ہے, ایک سے دوسرے کو بھی یہ جا سکتی ہے. اچھا, چکن پاکس کا بھی کہتے ہیں نا, یہ بھی لگ سکتی ہے ایک سے دوسرے کو, اس سے بھی لوگ دور رہتے ہیں. جی بالکل, آپ یہ دیکھیں کہ گلاب کے پتیاں جو ہوتی ہیں اس پہ کبھی آپ نے پانی کا قطرہ دیکھا ہو؟ ہاں بالکل, دیکھیں گول سا اس طرح کے دانے ہوتے ہیں. سمپل میں نے ایگزام دے دی. ہاں وہ تو سب نے دیکھا ہوتا ہے. تو اس ٹائپ کے دانے ہوتے ہیں اس کے, اور اس میں سمجھے پانی بھرا ہوتا ہے اور کافی پینفل ہوتے ہیں. تو یہ ہے کہ یہ اس کا ٹریٹمنٹ جو ہے اگر آپ کو ہو تو آئسولیٹ وارڈ, اس کی اسپیشل ایک روم ہوگا, وہاں پہ اگر ڈاکٹر جو ہے وہ بھی آئسولیٹڈ کٹ پہنی ہوتی ہیں جس طرح کووڈ میں. جی بالکل, تو اس میں یہ ہے کہ شکر الحمدللہ کہ اتنے زیادہ کیسز پاکستان میں رپورٹ نہیں ہوئے, مگر اویئرنیس کے لیے اچھا ہے کہ ہم یہ پروگرام لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ اگر کوئی ایسی ڈائگنوزز ہو جائے تو فوری طور پہ ہاسپٹل جانا. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ ایک تو آ گیا, لیکن یہ لگتا کیسے ہے انسان کو؟ میں نے بتایا کہ آپ نے ہاتھ میں لا لیا, ٹھیک ہے, اس کے گلاس کے پانی پی لیا, ایسے تھوک لگا ہوا ہے, آپ نے ہاتھ سے صاف کر دیتے ہیں جیسے خدا نہ خاصہ کسی بھی. یہ جو پہلا کیس رپورٹ ہوا تھا یہ کیسے آ گیا؟ یہ وہاں سے لگا کے ادھر آ گیا پاکستان. تو پھر یہاں پہ بھی یہ ٹریول ہو گیا کہ اس سے کسی ایک کو لگا, پھر اس میں یہ ہے کہ جس سیٹ پہ بیٹھ کے ہے وہ بھی انفیکٹڈ ہوگی, پھر اپنے گھر چلا گیا, وہاں پہ بھی انفیکشن ساری پھیل گئی. وائرل ڈیزیز ہے نا, تو وہاں سے پھر جو ہے وہ آگے سے آگے پہلا کیس یا وائرس یہ وہاں سے ٹریول کر کے آیا. پھر یہ اگر کچھ جو کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اس کے ریزن یہی ہے کہ وہ بندہ اس تحفے کو ساتھ ٹریول کروا کے لایا تھا. اچھا یہ بتائے گا کہ اس کی ہم نے ظاہری علامات پہ بات کر لی کہ اس کی علامات کیا ہوتی ہیں. ڈائٹ کی بات کی جائے تو اس کو کیا ڈائٹ دینی چاہیے تاکہ وہ تھوڑا کمفرٹ بھی رہے؟ دیکھیے اس میں جو ہے جی بالکل امیونٹی جو ہے اگر جس بندے کی اچھی ہے اور جو بندہ دل کے امراض میں مبتلا ہے, شوگر کے امراض میں مبتلا ہے, دمہ ہے, اس کی امیونٹی تو ویسے ہی کم ہے. ٹھیک ہے, اگر اس کو یہ ہو جاتا ہے تو اس کے لیے کافی خطرناک ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے, چھوٹے بچوں کی امیونٹی بہت کم ہوتی ہے, اگر ان کو ہو جاتا ہے تو اس کے لیے بھی پرابلم ہو جاتا ہے. جیسے میں نے ابھی بتایا کہ اس میں جو ہے وہ آپ کو لنگس کا پرابلم ہو سکتا ہے, آنکھوں کا انفیکشن ہو سکتا ہے, منہ کا انفیکشن ہو سکتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ آپ ایسی غذائیں کھائیں جو کہ آپ کی امیونٹی کو انہانس کریں. یعنی کہ جو ڈاکٹر صاحب یہ پھر جان لیوا بھی ثابت ہو سکتا ہے. ڈیفینیٹ, جیسے میں نے بتایا کہ انفیکشن اگر پرولونگ ہو گیا تو پھر تو جان لیوا ثابت ہو گیا نا. تو اس میں یہ ہے کہ نٹس کا استعمال جو ہے وہ آپ کر سکتے ہیں. یہ نہ ہو کہ ایک ہی دم اتنے زیادہ نٹس کھا لیں, 5 دانے دن میں 2-3 ٹائم آپ کھا لیں. پھر سیزنل فروٹ اور سبزیاں آپ کھائیں, مٹن کھا سکتے ہیں, کوئی اس میں منع نہیں ہے. اور ہلکی غذا جو ہے جیسے بخار میں ہم تھوڑی احتیاط کرتے ہیں اس طرح کی آپ خوراک کھائیں, پیٹ بھر کے نہ کھائیں.
کہ ایک وقت میں 2-4 روٹیاں کھا لیں, سانس بھی نہ آئے. تو یہ ہے کہ تھوڑا وقفے سے آپ اس کو کھا سکتے ہیں. یخنی پی سکتے ہیں, آپ کی طاقت آ جائے. دیسی چکن کی یخنی جو ہے ٹھیک ہے, اور مٹن کی یخنی جو ہے وہ آپ اگر پیتے ہیں تو کوئی ایسی بات نہیں. اس میں یہ ہے کہ آپ کو طاقت آئے گی جسم میں, اور جو جتنی آپ کی امیونٹی اچھی ہوگی اتنے جلدی آپ ریکور کریں. بالکل. تو یہ ہے کہ مگر ڈائگنوسس آپ کے زخم سے سویب لے کے ہی ٹیسٹ ہوتا ہے, تو ہاسپٹل میں ہی جا کے آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ منکی وائرس ہے یا کیا ہے. گھر میں آپ ڈیٹیکٹ نہیں کر سکتے. گھر میں آپ استاد نہ زخم یا چھالا, زخم جو چھالا آپ کا بنا ہوا وہیں سے ڈیٹیکشن ہوگی. اوکے, تو اس کی بیسک یعنی کہ ساتھ میں کوئی اس کی میڈیسن یا اس کی کوئی ویکسین ہے؟ جی بالکل. اس میں یہ ہے کہ افریقہ میں تو اس کی ویکسین لگائی جاتی ہے, تو ابھی یہاں پہ پاکستان میں نہیں اویلیبل ہے. اور اس کا بھی کوئی خاص علاج نہیں ہے. وہی گولیاں بخار والی, پیناڈول جیسے ہم ڈینگی میں ذکر کر رہے تھے. تو اور احتیاط اس کی لازمی ہوتی ہے کہ اس کو جو ہے وہ دیکھا جائے کہ لوگوں کے ساتھ اس کا کانٹیکٹ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہو گیا. اس کی چھوئی ہوئی چیزوں کو اگر آپ چھوتے ہیں, جیسے ٹاول ہے اور اس کے بیڈ پہ بیٹھ جاتے ہیں, تو پھر بھی آپ کو چانسز ہیں کہ لگ جائے. اوکے, تو اگر خدا نہ خواستہ اب ایک انسان اس منکی پاکس میں یہ مبتلا ہو رہا ہے, لیکن سٹارٹ اپ میں وہ دانے کم ہیں, اس کو کچھ خاص اتنا نہیں ہو رہا کہ ہاں ہو سکتا ہے کوئی الرجی ہو گئی ہو, تو وہ باہر ٹریول کرے اس کے لیے بہتر ہے؟ نہیں, ٹریول نہیں کرنا چاہیے. اس کا یہ ہے کہ وہ آئسولیٹ ہی رہے تو زیادہ بہتر ہے. یہ اگر جسم پہ کچھ بھی ایسا فیل ہو رہا ہے تو فوری طور پہ ڈاکٹر کو چیک اپ کرا لے, کیونکہ اس کے علیحدہ ڈپارٹمنٹ انہوں نے 2022 میں جو ہے, کیونکہ اسپریڈ زیادہ ہوا تھا پاکستان میں, تو اس ٹائم جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے وہ کانشیس ہو گئے تھے. تو اس میں ضرور جو ہے وہ چیک اپ اپنا کروائیں کہ دانے جو ہے وہ بڑے ہو رہے ہیں, اور پانی سے بھرے ہوئے دانے, اور پینفل ہیڈیک بہت زیادہ ہو رہا ہے, شیورنگ آپ کو بہت زیادہ ہو رہی ہے, ٹھیک ہے, اور درد بہت زیادہ ہوتا ہے, تو پھر وہ چیک اپ کر کے آپ کے زخم یا چھالوں سے ٹیسٹ کروا سکتے. اچھا ڈاکٹر صاحب, یہ منکی پاکس جو ہے یہ صرف بندروں سے ہی پھیلتا ہے کیونکہ اس کا نام بھی منکی پاکس ہے, یا دیگر جانوروں سے؟ افریقہ کے جو بھی جانور ہیں ان میں سب میں یہ پایا جاتا ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, کسی بھی ہو سکتا ہے, یہ نہیں کہ A to Z. جو اس کا نام منکی پاکس کیوں رکھا ہے؟ منکی سے ہی اسٹارٹ ہوا. اچھا, شروع یہاں سے ہوا تھا, اوکے, پھر باقی جانوروں میں. جی بالکل. یہ ہے کہ کچھ جو جانور ہیں ہر ٹائپ کے جانوروں میں جو ہے یہ پایا جا سکتا ہے, مگر کیونکہ منکی سے یہ اس نے بگننگ کی تھی تو اس لیے اس کا نام آغاز اس کا وہاں سے. تو 1960-62 میں جو ہے یہ فرسٹ جو ہے اس کا پیشنٹ نمودار ہوا تھا دنیا. تو ابھی تو اور بھی محوش بہت سارے وائرس جو ہے دنیا میں اسٹرانگ وائرس آئیں گے. ہوگا کہ ایسے ایسے وائرسز کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جس کا ہم نے کبھی کچھ سوچا بھی نہیں تھا. ڈاکٹر صاحب بریک لینی ہے, بریک کے بعد ناظرین مزید اس پہ ہم بات کرتے ہیں, منکی پاکس کے حوالے سے, اس وائرس کے حوالے سے, احتیاط کے حوالے سے, علاج کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے, اور آئسولیشن کی چونکہ ڈاکٹر صاحب نے بات کی تو اس پہ بھی ہم بات کرتے ہیں کہ منیمم اور میکسیمم کتنے دن ہم خود کو آئسولیٹ رکھیں تاکہ ہم خود بھی بچ سکیں, محفوظ رہیں, اور دوسرے بھی ہم سے جو وہ محفوظ رہے. تو اس پہ مزید بات کرتے ہیں, بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں سچ سویرا. آخری ٹاپک, آخری سیگمنٹ جس پہ ہم بات کر رہے ہیں منکی پاکس, یہ کس قدر خطرناک ہو سکتے ہیں, اس کے علامات کیا ہو سکتے ہیں, اس پہ ہم نے بات کی. اس کا علاج جو ہے اس پہ ہم بات کریں, اور مزید اس کی کیا کمپلیکیشنز ہو سکتے ہیں اس پہ بات کی جا رہی ہے. ڈاکٹر صاحب, منیمم اور میکسیمم جو منکی پاکس کا مریض ہے اس کو کتنے دن آئسولیٹ رہنا چاہیے؟ کم از کم 21 دن جو ہے اس کا پیریڈ چلا جاتا ہے, کیونکہ اس میں جو ہے نا دانے آہستہ آہستہ جو ہے پانی ختم ہوتا ہے, پھر کھرینڈ آتا ہے اس کے اوپر نا, اور کمپلیکیشنز باڈی میں آ جاتی ہیں. آپ کے لنگس میں انفیکشن ہو جاتی ہے, آنکھوں میں انفیکشن ہو جاتی ہے. اگر وہ پرولونگ ہو جائے تو پھر آپ کو اینٹی بایوٹک کا سہارا لینا پڑتا ہے, ورنہ تو ہائی گریڈ فیور میں پیناڈول جیسے میں نے بتایا, ورنہ یہ اگر انفیکشنز آ جاتی ہیں, باڈی پہ خارش آ جاتی ہے, تو پھر اینٹی الرجک ٹیبلٹ جو ہے وہ ڈاکٹرز دیتے ہیں, وہ بھی ڈاکٹر سے پوچھ. جی بالکل. انفلیمیٹری والی جو میڈیسن ہے وہ آپ کو نہ ڈینگی میں کھانی چاہیے نہ اس میں کھانی چاہیے. جیسے لوگ بروفین کھا لیتے خود سے, ہاں بالکل ایسے ہی ہے, تو وہ جو ہے وہ آپ کو بلیڈ بھی کر سکتا ہے, وہ پرابلم بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ہر گھر میں میڈیکل سٹور تو ہے نا, تو اپنے طور پہ ہم سیلف میڈیکیشن کر کے جو ہے وہ بیماری کا ستیہ ناش کر دیتے ہیں. تو ایسی چیزیں جیسے ڈسپرین ہے, ایسپرین ہے, یہ نہیں کھانی چاہیے. ڈینگی میں بھی یہ بھی آپ کو ہیمریجک فیور کی طرف اگر پہلے ہی خون آ رہا ہے, آپ اوپر سے وہ خون پتلا کرنے کی دوائی کھا رہے ہیں تو اور آپ کو پرابلم. تو یہ ڈاکٹر سے پوچھے بغیر آپ ایک آدھی گولی بھی نہ کھایا کریں, کیونکہ اس میں یہ ہے کہ اس کے سائیڈ افیکٹ کا تو آپ کو نہیں پتا. آپ تو آگے بھی بتا رہے ہوتے ہیں کہ بہن میں نے یہ کھائی تھی, تم بھی یہ کھا, میں نے اپنے بچے کو یہ سیرپ دیا تھا, اپنے بچے کو یہ سیرپ دے دو. آپ کے بچے کی عمر 6 مہینے تھی, اب آپ سال والے بچے کو بتا رہے ہیں, اس کا ویٹ جو ہے وہ 10 kg تھا, آپ کے بچے کا وزن 18
kg ہے, وہ میڈیسن نہیں اس کے ساتھ جو ہے وہ کنٹراسٹ کر رہی, تو وہ آپ کا چائلڈ اسپیشلسٹ ہی بتا سکتا ہے کہ آپ کے بچے کو یہ میڈیسن دینی ہے, کتنی ڈوزز دینی ہے, کس حساب سے دینی ہے. یعنی کہ آپ نے کہا کہ کم سے کم 21 دن, جی بالکل, اور یہ پھر زیادہ 2 سے 3 ہفتے جو ہے وہ لے جاتا ہے, اور بعض لوگوں میں یہ 4-4 6-6 ہفتے بھی لے جاتا ہے. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کتنی کیئر کی ہے, احتیاط آپ نے کتنی کی ہے, ڈائٹ پلان آپ کا کتنا بالکل, اچھا رہا ڈائٹ پلان کیسا تھا, وہ آپ اچھے طریقے سے جو سیزنل فروٹ اور سبزیاں ہوتی ہیں نا, اس میں ہر قسم کے وائٹامن اللہ میاں نے رکھے ہوتے ہیں, ایسے ہی, تو آپ سیزنل فروٹ اور سبزیوں کو زیادہ پریفر کریں. ٹھیک ہے, آپ مٹن لے سکتے ہیں اگر آپ کی امیونٹی کم ہے, فش کا سیزن ہے, فش آپ لے سکتے ہیں, ٹھیک ہے, اسٹیم کی. اچھا ڈاکٹر صاحب, جو پریگننٹ وومن ہیں ان پہ یہ منکی پاکس کے جو اثرات ہیں وہ زیادہ شدت اختیار کر سکتے ہیں؟ جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ آنے والے بچے کے لیے بھی ڈیفینیٹ, اگر انفیکشن لنگس کا ہو گیا اور آنکھوں کا اگر اس کو ہو گیا تو اس کا بچہ بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. تو پریگننٹ وومنس کو, جو حاملہ خواتین ہیں, ان کو تو بہت ہی احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے. ان کو ڈینگی ہو جائے تو ان کے بچے کے لیے پرابلم ہے, منکی پاکس کوئی بھی وائرس اگر ہو جاتا ہے تو آپ کے آنے والے بچے کے لیے جو ہے وہ ڈیفیکلٹ ہو سکتا ہے. تو ایسی عورتوں کی امیونٹی بھی اتنی اسٹرانگ نہیں ہوتی ہے, تو ان کو بھی جو ہے وہ غذائی لحاظ سے, ہمارے ملک میں آپ بھی دیکھیں نا انیمک بہت ہے, لیڈیز جو ہے حاملہ خواتین ہیں انیمک ہوتی ہیں, عموماً 10 سے بلو HB ان کا چل رہا ہوتا ہے, اور ہر سال 1.5-2 سال بعد جو ہے وہ بچے جن رہی ہوتی ہیں, جس کی وجہ سے ان کی جو ہے وہ ہیلتھ اچھی نہیں ہوتی. تو HB لیول جو ہے وہ 12 یا 12 سے اوپر تک جو ہے وہ لازمی ہونا چاہیے, صحیح, اس میں جو ہے وہ چیزیں بہتر ہونا شروع ہو جائیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا ڈاکٹر صاحب, جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا بھر میں یہ منکی پاکس کے جو کیسز ہیں یہ بڑھتے جا رہے ہیں, مطلب آپ دیکھیں یہ ٹریول کر رہا ہے ایک سے دوسرے یہ کنٹریز, یہ ٹریول کرتا ہے, ہمیں نظر آ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی کیس آئے دن رپورٹ ہو رہا ہوتا ہے. تو کیا اس کو بھی ہم ایک نئی عالمی وبا کا خدشہ کہہ سکتے ہیں کہ جس طرح کووڈ تھا؟ جی بالکل, اس میں یہ ہے کہ یہ وائرسز جب سپریڈ کرے گا تو پھر پوری دنیا میں مسائل ہو جائیں گے. اب ہمارے اسلام آباد میں دامنے کو پہ آپ چلے جائیں, کتنے منکی ہیں, خام خواہ لوگ چھیڑ رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ کئی دفعہ آپ کے موبائل چھین کے لے جاتے ہیں, کھانا آپ کا چھین کے لے جاتے ہیں, آپ کو پنجہ مار جاتے ہیں. دیکھیں یہ گندگی ہے نا, آپ کیوں بے زبان کے ساتھ پرابلم کریٹ کر رہے ہیں, پتھر مار رہے ہیں اس کو, ٹھیک ہے. آپ کسی بھی جانور کے ساتھ جو ہے وہ اپنی انسانیت دکھائیں, آخر ان کی بھی لائف ہے, ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لوگ عجیب ان کو تنگ مار رہے ہوتے ہیں, تنگ کر رہے ہوتے ہیں, وہ مار جاتے ہیں انسان کو. دیکھیں نا, آپ کو بھی ایک حد سے زیادہ اگر آپ سے مذاق کیا جائے, چھیڑخانی, آپ بھی اریٹیٹ ہونا شروع ہو جائیں گے. تو وہ تو جانور ہے. اچھا مجھے بتائیے گا کہ جس طرح آپ کووڈ مونکی کے ہوتے بھی 2 دماغ ہیں, ایک ٹیل کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے اور ایک دوسرا, دو دماغ ہوتے ہیں, دونوں شرارتی ہوتے ہیں, بچ کے رہا کرے. اچھا مجھے بتائیے, جس طرح کووڈ ہم نے دیکھا کہ ہم اس کے لیے, بلکہ پوری دنیا اس کے لیے تیار نہیں تھی, جو ایک سسٹم ہے, بٹ وہ چونکہ ایک ترقی یافتہ وہ ممالک تھے تو انہوں نے اس کو کور کر لیا. بٹ ہم تھوڑا سا, ہم نے کوشش کی, کوشش کافی حد تک کامیاب بھی ہوئی, لیکن اس طرح ہم تیار نہیں تھے. اب چونکہ جس طرح یہ منکی پاکس, یہ وائرس پھیلتا ہمیں نظر آ رہا ہے, تو کیا ہمارا جو ہیلتھ سسٹم ہے وہ اس طرح کے وائرس سے نپٹنے کے لیے تیار ہے؟ جی بالکل, اس میں دیکھیں گورنمنٹ جو ہے وہ نت نئی چیزیں جو ہے وہ باہر کے ممالک سے پتہ کر کے لے کے آ رہی ہے. اب سری لنکا کے جو ماہر تھے وہ ڈینگی میں بہت زیادہ یہاں پہ آئے اور بہت ساری چیزیں انہوں نے ہمیں بتائیں, کیونکہ سری لنکا میں زیادہ یہ ڈینگی ہوتا تھا. اسی طرح منکی پاکس کے جہاں پہ زیادہ چیزیں ہیں وہاں سے جو ہے وہ لیٹسٹ اپڈیٹ پاکستان میں لا کے اس کا ہم کلا کما کریں گے. ٹھیک ہو گیا. عوام کے اویئرنیس کے لیے آپ کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں کتنے قسم کے وائرسز, وائرل انفیکشنز جو ہیں وہ ابھی دنیا میں آنے ہیں. اپنے آپ کو اسٹرانگ کرنے کے لیے آپ کو جنک فوڈ, کولا ڈرنکس, فاسٹ فوڈ سے اپنی جان چھڑانی ہوگی. دیسی فوڈ کی طرف آئیں تاکہ آپ کی امیونٹی انہانس ہو, آپ ان وائرسز کا مقابلہ کر سکیں. بالکل, تھینک یو سو مچ ڈاکٹر سجاد صاحب, آپ کے وقت کا اتنے اہم ٹاپک پہ آپ نے ہمیں ان ڈیٹیل گائیڈ کیا, اور اس وائرس سے ہم نے کیسے نپٹنا ہے. ناظرین, جب ہم بیماری کی بات کرتے ہیں, بیماری چاہے وہ نئی ہو یا پرانی ہو, آپ دیکھیں اصل جو طاقت ہے نا وہ احتیاط ہے. آپ نے احتیاط کی تو آپ یہ مختلف وائرسز سے آپ محفوظ رہیں گے, آپ مختلف بیماریوں سے آپ محفوظ رہیں گے, آپ کی زندگی, آپ کے پیارے جو ہے وہ محفوظ رہے گے. تو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ آپ نے ڈرنا نہیں ہے, آپ نے سمجھنا ہے, جاننا ہے, اور جو حفاظتی یعنی کہ احتیاطی تدابیر ہیں آپ نے وہ اپنانی ہے, کیونکہ صحت کی بات کرتے ہیں, یہ اللہ پاک کی دی ہوئی ایسی نعمت ہے جس کی حفاظت کرنا ہماری ذمہ داری ہے. تو اسی خوبصورت پیغام کے ساتھ ہمیں اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.